औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा नकवी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें, उसके फ़ज़ल और करम और उसकी बरकतों के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपने समय दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सब पे रखे, आप सबको अता करे, अपनी खुसूसी पनाह में आप सबको रखे, आपके सभी अपनों को रखे और तमाम मज़लूमीन जहाँ को अपनी खुसूसी पनाह में रखे, उनके दुख तकलीफ़ें रंजो गम को दूर फरमाए। बिलखुसूस गज़ा, शाम, लबनान, इराक़ और जो सूडान है, हिंदुस्तान के मुसलमान, कश्मीरी बहन भाई, पारा शनार के बहन भाई और जहाँ-जहाँ भी इंसानियत और मखलूक़ात खुदा और मुसलमान दुख तकलीफ़ रंजो गम और अज़ियतों और जंग और ज़ुल्म का शिकार हैं, परवरदिगार उन सब की मदद और नुसरत फ़रमाए, ज़ालिमीन के ऊपर उनको फ़तह अता करे और उनकी मदद फ़रमाए। और तमाम ज़ालिमीन जहाँ बिलखुसूस जो सब इस वक्त हिदायत याफ्ता नहीं है, उन सबको तबाह व बर्बाद करे, उनको नीस्तो नाबूद करे, इस दुनिया पर इबरत का निशान बनाए और हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। हमें, हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हमेशा उनके मददगार, साथ देने वाले, रुकावटों को दूर करने वाले, मुश्किलात को दूर करने वाले और जो उनके मुखलिस तरीन आवान और अंसार अहले बसीरत साथी होते हैं, जो उनके इरादों को पूरा करते हैं, उनमें शामिल फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है और 9 माह रमज़ान है और 27 फरवरी है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप जहाँ कहीं होंगे वह सदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह की ख़ुसूसी पनाह में होंगे और खुशबख्त होंगे और माह सियाम के इन खूबसूरत सातों से फैज़याब हो रहे होंगे। आज चूँकि जुमे का दिन है तो खुसूसी तौर पे वक्त के इमाम का सदका देना मत भूलिएगा और इमाम की ज़हूर के लिए दुआ फरमाइएगा और तमाम मज़लूमीन जहाँ और तमाम शुहदा जो भी हैं उन सबको भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और वो सब फैमिलीज़ जिनके प्यारे इस वक्त शहादत इख्तियार किए हैं, जिस तरह के इस्लामाबाद के अटैक में भी कुछ लोग बाद में शहीद हुए और यानी जो हॉस्पिटल्स में थे और बाद में उनकी शहादतों का पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। खुदा उन सब लवाहिकीन को भी सब्र जमील अता करे और हम सबको तौफीक दे कि हम अपने फ़राइज़ को जो भी इमाम वक्त की समत हैं, इस दुनिया की समत हैं और रब ताला ने हमारी ज़ात पे रखे हैं, उनको ऐसे तरीके से इखलास से और अदब और अताब के साथ पूरा कर सकें इंशाअल्लाह, आमीन। नाज़रीन, आज जो हमारा पहले मैं मौसम के हाल को बता देती हूँ जल्दी से, फिर इंशाअल्लाह हम सिस्टर मकसूदा की तरफ बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमारा कौन सा खूबसूरत टॉपिक है। मौसम जो है वो ओवरऑल क्लाउडी और कुछ सर्द और बारिश से मिला जुला रहेगा। लंदन में रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस, मैनचेस्टर में 9 डिग्री और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, कार्डिफ में 11 डिग्री सेल्सियस, ग्लासगो में 8 से 2 यानी 8 से 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा, नॉर्दर्न आयरलैंड में 8 से 3 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगियों के मौसम दूसरों के लिए बाइस मरहम, बाइस सुकून, बाइस महक और खुशबू और मुअत्तर करने वाले होंगे। माह सियाम है तो आपके वजूद को कुरानी आयात से मुअत्तर रहना चाहिए और इस एतबार से आपके अखलाक को मुज़य्यन होना चाहिए, किरदार को मुज़य्यन होना चाहिए, आपकी उठने बैठने देखने जो जागने सोने को मुज़य्यन होना चाहिए। मोहब्बत से, खुलूस से, नरमी से, प्यार से, बेशक आपके इख्तलाफ हों, बेशक आप कुछ चीज़ों के ऊपर तंग होते हों, तो इन तंगियों को अपने अंदर से निकालिए और कुशादगी पैदा कीजिए। यही महीना है माह सियाम का। हमारे साथ मौजूद है सिस्टर आलिमा मकसूदा नकवी साहिबा, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और माह सियाम की मुबारकबाद देते हैं क्योंकि आज जुमे का दिन है और आज उस मुनासबत से हमारा पहला शो है उनके साथ, इस एतबार से उनको मुबारकबाद भी देंगे। और जो आज हमारा उन्वान रहेगा वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कीमती और बहुत ही प्यारा है और वो है शेख मुफीद को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ख़त। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमाम ज़माना ने जो ख़त शेख मुफीद को लिखा उसमें क्या मतालिब थे, क्या मैसेजेस थे और उन मैसेजेस से आज इस ज़माने, इस दौर और इस वक्त में और बिलखुसूस माह सियाम में जब हम अपना तज़किया नफ्स कर रहे हैं, दिलों को ताहिर कर रहे हैं, पाक कर रहे हैं और कुरान से मुज़य्यन कर रहे हैं और अपने वजूद को कुरान के साए में रख रहे हैं, 24 घंटे दुआओं में, ज़िक्र में, शुक्र में और इस्तग़फ़ार में गुजार रहे हैं, तो उस वक्त में इस कलामे पाकीज़ा का क्या हम पे असर होना चाहिए, क्या ले सकते हैं, इसके मतालिब क्या हैं, मायने क्या हैं, क्या बातें इसमें इमाम ने की हैं
اور یہ کتنی ریلیونس آج یہ رکھتا ہے. السلام علیکم سسٹر, بہت بہت شکریہ. کیا کہیں گی آپ اس سارے اہم, پہلے تو اس موضوع کی اہمیت کو میں چاہوں گی تھوڑا سا اجاگر کیجیے اور پھر اس کے بعد بیان فرمائیے کہ یہ کیسے ریلیونس رکھتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اور سسٹر فائزہ, آپ کا بھی بہت مبارک ہو جو ہمارے پاس ماہ صیام ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, میں وہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تیرے دربار میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں رکوع اور سجود اور اپنے روزوں کے لیے, تو اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے رکوع ناقص ہیں. جس طرح سے تیری عبادت ہونی چاہیے ہم تیری عبادت نہیں کر پاتے. ہمارے رکوع ناقص ہیں, ہمارے سجدے ناقص ہیں, ہمارے روزے ناقص ہیں. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا سے کہتے ہیں کہ خدا اس ماہ سیام میں جو تم نے ہمیں اس کے اندر ہمارے ناقص رکوعوں کو, سجود کو, ناقص عبادت کو, اور وہی جو جس نے بچے توتلی زبان میں دعا مانگتے ہیں اپنے ماں باپ سے, ایسے تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کی وہ اثر, وہ طاقت, وہ پاور نہیں ہے, لیکن اس بچے کی طرح ماں کے پاس آ کر مانگتا ہے. تو اللہ اس مہینے میں ہماری وہ دعائیں جو ادھوری ہیں, جو ہمیں مانگنا نہیں آتا جس سے, لیکن تم سمجھ جاتے ہو کیا مانگتے, تو اللہ سے چاہیں گے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور سسٹر اپنے شیخ مفید کی بات کی کہ شیخ مفید کو امام مہدی آخر زمان نے خط لکھے تھے. تقریباً آج اگر ہم پہنچ پائے تو امام مہدی آخر زمان نے شیخ مفید کو 4 خط لکھے تھے. اور اس خطوط کے اندر پہلی بات یہاں یہ آتی ہے سسٹر فائزہ کہ یہ جو امام نے خط لکھے ہیں اس کے اندر کیوں امام نے خط لکھے, جیسے ابھی آپ نے بھی بیان کیا کہ تھوڑا سا ہم اس کو کھولنا یہ ضرور ہے کہ پہلی بات یہاں یہ آتی ہے کہ اس خطوط کی اہمیت. دوسری بات یہاں یہ آتی ہے کہ یہ جو خط ہے اس کا لنک ہمارے ساتھ کیا ہے, کیونکہ یہ تو شیخ مفید کو لکھے گئے تھے, تو اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. تو یہاں ان 2-3 سوال جو ذہن میں آئے کہ اس کے لیے فوراً جواب دینا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ جو خط ہے وہ شیخ مفید کے لیے ہوتے, صرف اور صرف پرسنلی شیخ مفید کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا, تو کبھی بھی ان خطوط کو ظاہر نہ کیا گیا ہوتا. کیونکہ ان خطوط کے اندر میں بھی ہو سکتا ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو, دوسروں کو بھی خط لکھے ہوں, لیکن ان کے جو پرسنل ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہو, یا شیخ مفید کو لکھے ہو جو شیخ مفید اور امام زمانہ کے بیچ میں ہو. لیکن ان خطوط کو ظاہر اس لیے کیا گیا کہ ان خطوط کے خاص طور پر جو مسلمان ہیں, جو شیعہ ہیں, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں ان خطوط کی طرف آتے ہیں نا سسٹر فائزہ, تو ان خطوط کے اندر بہت بڑے بڑے لیسن چھپے ہوئے ہیں. سب سے پہلے کہ امام مہدی آخر زمان خود بتاتے ہیں کہ میں ابھی پردہ غیب میں آ گیا ہوں, اور یہ پردہ غیب جو میرا ہے وہ اتنا طولانی ہو جائے گا. اب جب یہ طولانی ہو جائے گا, تو جب امام مہدی آخر زمان کا جو پردہ غیب ہے وہ جب طولانی ہو جائے گا, تو اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی. اب ہمیں تو لیسن دینا چاہیے نا. اب دیکھیے میں تھوڑی سی پھر مثال دیتی ہوں کہ جب ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے ہیں گھر سے, اور جب بچے چھوٹے چھوٹے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں نا ماں باپ کے بچوں کو, یہ کرو, تمہیں یہ کرنا, میں جاتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے گھر میں, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, اچھے سے کھانا کھانا, وقت پہ سو جانا. پھر جب ماں باپ باہر جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو اس طرح سکھا کے جاتے ہیں. بالکل امام مہدی آخر زمان جب پردہ غیب میں چلے گئے تو ہم لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں ہوں تمہارے ساتھ, لیکن ہوں تو پردہ غیب میں. تم لوگوں کو دیکھوں گا تم تو نہیں دیکھ پاؤ گے, تو تم لوگوں کو کچھ زمین پر کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو تمہارے لیے ضروری ہے. اگر ان کاموں کو نہیں کرو گے تو ہلاکت تمہارا نصیب بن جائے گی. اور دوسری چیز جو امام مہدی آخر زمان بتا رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب امام مہدی پردہ غیب چلے جائیں گے, یعنی حجت خدا پردہ غیب میں ہوگی, لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگی, تو اس وقت زمین کی کیا حالت ہوگی, اور زمین میں کس طرح سے دشمن بس جائے, زمین کی کس طرح سے حالت کر لے گی. اور پھر اس وقت ہم لوگوں کو کس طرح سے امام بتاتے ہیں اب جب یہ کنڈیشن ہو جائے تو تم لوگوں کو کہاں جا کر کیا کرنا ہے, کس طرح سے رہنا ہے. تو ان خطوط کے اندر اور پھر آپس میں کیسے رہنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امام مہدی آخر زمان
شیخ مفید کو اپنے خطوط میں بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی سسٹر فائزہ، جب بھی ہم امام مہدی آخر زمان کی بات کرتے ہیں، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ امام نے یہ فرمایا امام کے بارے میں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ خود امام نے کیا فرمایا ہے، امام مہدی ہمیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ امام مہدی جب امام کے صحابی تھے، جن کے سامنے امام آتے تھے، جب غیبت صغریٰ میں تھے، تب امام نے ان کو کیا فرمایا، ان کو کیا باتیں بیان کی، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں جلدی سے بہت لمبا نہیں کرتی ہوں، میں سب سے پہلے آتی ہے شیخ مفید کا جو پہلا جو ہمیں ملتا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پر امام مہدی آخر زمان جو ہے وہ شیخ مفید کے لیے پہلے خط میں کیا فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں جب امام کی خطوط کو جب بھی پڑھتی ہوں، کافی سالوں سے پڑھتی ہوں، پھر بیچ میں رہ جاتا ہے تو ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں، لیکن جب میں اس خط کو پڑھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں امام ہے، امام مہدی، وہ میری فکر کر رہا ہے، میرا جو امام ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا خط کو پڑھتی ہوں کہ امام یہاں فرماتے ہیں، یہ خط جو پہلا ہے اس کا پارٹ ہے آخر زمان میں شیخ مفید کو لکھا تھا۔ یہ خط ملتا ہے کہ سفر کے آخری ایام تھے نا، سفر کے مہینے کے آخری ایام میں امام نے ان کو خط لکھا تھا۔ اچھا پیارے انداز سے، بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ یہ میں خط لکھ رہا ہوں میں اپنے ایسے بھائی کو جو ایمان میں مستحکم ہے اور وہ جو میرا دوست ہے۔ یہاں بہت ہی خوبصورت انداز جو ہے وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر امام فرماتے ہیں خداوند کے عالم نے ان کو مقام دیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر، اور پھر کہتے ہیں کہ شیخ مفید اگر اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا تو مضبوط اور پائیدار رکھو، اور پھر سلام بھیجتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے میرے مخلص دوست۔ اب دیکھیں یہاں پر جب ہم شیخ مفید کی بات کرتے ہیں نا، یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ کبھی بھی موقع ملے یا آپ کسی کے ساتھ بھی یہ بھی کہا کہ اگر امام نے شیخ مفید کو چوز کیا تو شیخ مفید کے اندر ایسی کون سکتی کہ امام نے اس کو چوز کیا، اور امام یہ خود فرماتے ہیں سلام ہو آپ پر اے وہ میرے دوست جو بہت مخلص ہو اور جو دین کے اندر خالص ہو گئے ہو اور جو ولایت میں یقین رکھتے ہو، اور تم ہمارے لیے بہت ہو جس کے اوپر ہم بہت زیادہ تو رکھتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ خاص جو آپ کی محبت ہے خدا کے ساتھ اور جو توحید کے ساتھ ہے اس میں شکر خدا کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر امام جو ہے وہ سلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر، اور پھر اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی۔ بہت پیارے انداز میں امام کا جو خط ہے اس میں آتا ہے کہ میں تمہیں یہ ایک انفارمیشن ہے جو میری بہت ضروری ہے کہ میں تمہیں دوں کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں یہ خط لکھوں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام جو خط لکھ رہے ہیں شیخ مفید کو یہ اللہ کی اجازت سے ہے نا، کہاں سے امام کو اجازت ملی، کہاں مجھے اجازت دی گئی ہے تمہیں یہ خط لکھو، تاکہ تم جو ہے یہ میرا جو خط ہے جو اس کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں شیعوں تک پہنچانی ہے، تاکہ تم جو ہے وہ ان چیزوں کو ہمارے شیعوں تک پہنچا دو، اور میں تمہیں مکلف کرتا ہوں کہ تم خدا کی فرمانبرداری کرو اور ان خطوط کو جو ہے اس خط کے اندر جو چیزیں ہیں ہمارے شیعوں تک پہنچا دو۔ یہاں پر آتے ہیں پھر امام جو ہے، اب دیکھیں جو فائزہ میں اب ایک اس چیز کی طرف آتی ہوں کہ امام کی طرح سے شیعوں کے لیے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر اپنے میں شیعوں سے کہتا ہوں کہ اپنے اللہ کی فرمانبرداری کو انجام دے دیں، اور پھر جب اللہ کی فرمانبرداری کو وہ لوگ انجام دیں گے تو اللہ ان کی عزت کو بڑھائے گا اور ان کی مشکلات کو دور کر دے گا، اور پھر یہاں پر کو بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اللہ تم جو ہے پھر اللہ جو ہے اگر تم نے اس طرح سے کیا تو تمہاری جو نصرت ہے تمہیں اللہ مدد کرے گا، اور خاص طور پر تمہیں جو ہے دشمنوں کو قرار دے گا۔ اور جتنے بھی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ بھی اللہ کی حکم پہ چلے گا، اللہ کی اطاعت پہ چلے گا، اللہ کی فرمانبرداری پہ چلے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا، دشمنوں کے اوپر اس کو مسلط کر دے گا۔
اور یہاں پر پھر آگے عبارتیں ہیں کہ شیخ مفید میں تمہارا حدیث لکھتا ہوں اور پھر تم ہمارے لیے مورد اعتماد لینے میں تم پر اعتماد کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ چیز جو ہے ہمارے شیعوں تک پہنچا دینا. ہاں یہاں پر جو ابھی جو لیٹر کا جو اصل حصہ آتا ہے نا سسٹر فائزہ، یہی آتا ہے کہ یہاں امام فرماتے ہیں کہ ابھی میں یہاں پر تم لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، یعنی میں تمہارے ہی بیچ میں آ رہا ہوں، لیکن کچھ ظالم حکومت جب تک برپا ہے تب تک میں مصلحتاً جو ہے وہ اپنے شیعوں سے دور ہوں. اور پھر یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ میں مصلحتاً دور ہوں، اور پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور ہو جائے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اے شیخ مفید میرے شیعوں کو یہ چیز بتا دو کہ ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، وہ جو بھی ان کے ساتھ اتفاقات ہو رہے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور ان کو تکلیف، دکھ، رنج، مشکلات آتی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ باخبر ہے تم سے اور بے خبر نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں امام فرماتے ہیں کہ شیخ مفید سے کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ جو تمہاری لفظشیں ہیں، یعنی جب تم پھسل جاتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم خدا سے دور ہو جاتے ہو، جب تم اللہ کھلا بیٹھتے ہو، تو اس وقت بھی ہم تمہارے جو بھی تمہاری حالت ہے اس سے باخبر ہے. اور پھر یہاں پر امام خود فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کو پکڑو، اللہ کے عہد کو پکڑو اور پھر اللہ کو مت بھول جاؤ. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام خود ہی یہاں پر آگے فرماتے ہیں، شیخ مفید سے کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ہم تمہارے لیے جب تم پریشان ہوتے ہو تو ہم کس طرح سے تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہاری مشکلات میں ہم تمہارے کس طرح سے کام آتے ہیں، اور جو بلائیں، جو مشکلات، جو غم، جو تکلیفیں جو تمہیں گھیرے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے ہماری وجہ سے ٹل جاتے ہیں. سسٹر فاضل یہاں پر بہت پیاری امام بات فرماتے ہیں کہ اگر ہماری نظر کرم تمہارے اوپر نہ ہوتی اور جس طرح سے دشمن تم لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اگر ہماری نظر کرم نہ ہوتی تو دشمن کب کا تمہیں نیست و نابود کر چکا ہوتا. اور پھر امام فرماتے ہیں خدا سے ڈرو، اور پھر ہمارے اس مشن میں جو امام مہدی آخر الزمان کا مشن ہے اس میں ہماری مدد فرماؤ. اور پھر یہاں پر امام فرماتے ہیں بہت ہی پیاری چیز، امام فرماتے ہیں سسٹر پہلے یقیناً میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی نا؟ بالکل بالکل آ رہی ہے، میں بس اچھا آپ کے پوائنٹ سن رہی ہوں. بالکل جی مجھے ایسے لگا کہ میری شاید آواز کٹ گئی ہو. تو یہاں پر امام مہدی آخر الزمان بھی جو بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو زمین پہ فتنے اور فساد ہوتے ہیں ان میں ہم جانتے ہیں اللہ سے ڈرو. اور پھر یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی زمین پہ فتنے اور فساد ہو رہے ہیں ان کو نجات دینے میں ہماری مدد کرو. اور کچھ شیخ مفید کچھ ایسے مومنین ہیں، شیعہ ہیں جو بہت اچھی جگہ پر پہنچ گئے، وہ خوش نصیب ہے، وہ سعید ہو گئے اور انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو فتنوں میں چھپے ہوئے ہیں. اور پھر یہ جو زمین کے اوپر ابھی دیکھیے سسٹر فائزہ، ابھی آپ دیکھیں ہم لوگوں اس دن پہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ زمین پہ کتنے فساد جو ہے وہ پھیل چکے ہیں. تو یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں کہ یہ جو فتنے ہے زمین کے اوپر یہ سائن ہے. کس چیز کی سائن ہے؟ کہ یہ سائن ہے کہ یہ جو حرکت ہو گئی ہے یہ ایک انقلاب کی سائن ہے. یہاں پر یہ بتا رہا ہے جو فتنے اور فساد ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ زمین پر اب ایک نور خدا، ایک ہدایت خدا کی ضرورت ہے، ایک نور اور ایک ہدایت خدا کو زمین پر آنا ہے. اگرچہ مشرکین جو ہے وہ بھرے اس فتنے کو پسند نہ کرے. اچھا اس کے بعد جو اگر ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز جو بہت ہی پیاری چیز ہے وہ یہ ہے فائزہ کہ جب ہم امام کے لیے دیکھتے ہیں نا تو امام نے ایک اور لفظ فرمایا، بہت ہی پیارا لفظ ہے، اس کے اندر تو ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب زمین کے اوپر جاہلیت کے شعلے بھڑک جائیں اور اس وقت یہاں پر
جسے ہم کہتے ہیں یزیدیت جو ہے وہ چھا جائے اور یہ جو شعلے جو ہیں وہ بھڑک جائے، اس وقت مومنین کو ان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو امام کہتے ہیں کہ ہاں اس وقت تم لوگ تکیہ کر دو، اس وقت تم نے ایمان کو چھپا دو، کیونکہ تکیہ کر کے اپنے ایمان کو بچا لو۔ اور پھر امام یہاں فرماتے ہیں کہ جب تم تکیہ کرو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ اچھا یہاں ایک اور ریزن بتاتے ہیں سسٹر فائزہ امام مہدی آخر زمان کہ تکیہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں میں جو بھی اب جو میجر پوائنٹس لکھ رہی ہوں وہ یہی پوائنٹس آ رہے ہیں کہ امام نے جو ہمیں بتایا وہ روئے زمین پر ہو رہے ہیں۔ کہا یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، یہ جو شیطانی قوتیں ہیں جو زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں اور زمین خود بھی تیار ہو رہی ہے نور الہی کے لیے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ اس زمین پر عجیب عجیب فرقوں کو بنائے اور ایمان والے فرقوں کو جو نجات والا فرقہ ہے اس کو تباہ کر لے، اس کو ختم کر لے۔ تو جو واقعا جو ہمارے شیعہ ہیں جو حق پر ہیں، اب یہ اگر اپنے ایمان کو ظاہر کر دیں گے تو وہ ان کو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے ایمان کو مخفی رکھو، اپنے جو بھی تمہارا ایمان ہے ایمان پر اس کو مخفی رکھو، تاکہ ان کی جو بری تبلیغات ہیں، جو ان کی جو برے کام ہیں ان سے تو بچ جاؤ۔ اور پھر بہت زیادہ یہاں پر امام یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں عبرت لینا چاہیے، یہاں سے لوگوں کو چاہیے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اور ایسے نہ ہو کہ اس مہینے میں آسمان سے بلاؤں کا نزول شروع ہو جائے۔ اور یہاں ایک اور چیز جو امام نے کہی ہے سسٹر فائزہ، آگے جا کر کہا ہے کہ مشرق سے ایسے ایسے خطرناک یا کہا ایسے تکلیف دہ مشرق سے ایسے واقعات ہوں گے جو اس زمین کو ڈبو کر لے جائیں گے۔ اچھا پھر اس میں مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے کہ امام نے عراق کی خود بات کی ہے کہ عراق کے اندر ایک گروپ ہوگا جو کہے گا کہ میں مسلمان ہوں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے اوپر زندگی کو تنگ کر دے گا اور غموں کو بڑھا دے گا۔ اور یہاں پر آتے ہیں کہ جو اللہ کے صالح بندے ہوں گے وہ ان کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کے جو صالح بندے ہوں گے نا وہ ہمیشہ اس سے بچ جائیں گے۔ اور پھر یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے رستے کو کھول دیا جائے گا۔ حاجی میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جو لاسٹ میں امام کے لیے فرماتے ہیں شیخ مفید امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت اور ہماری چاہت کی طرف جلدی کرو اور ایسے کاموں کی طرف جاؤ جو ہمارے لیے باعث محبت بنتے ہیں، باعث فخر بنتے ہیں، اور ایسے کام جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، جو ہمیں غصہ دلاتے ہیں، ایسے کاموں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی پکڑ اچانک ہوتی ہے۔ لیکن بہت ہی پیاری بات یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا وہ اچانک سے ہوتی ہے، اور اس سے ڈرتے رہو۔ ایسا مت سوچو کہ میں مسلمان ہوں، میں شیعہ ہوں، یا میں کل توبہ کروں گا آج توبہ کروں گا، نہیں۔ اللہ کی پکڑ جب ہوتی ہے تو پھر توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور توبہ جو ہے اس وقت بھی نہیں ملتا کہ انسان توبہ کر سکے، اور پھر پشیمانی اور عذاب الہی سے کوئی بھی نجات نہیں دے سکتا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے یہ شیخ مفید کا جو پہلا لیٹر ہے، یہ شیخ مفید نے جب لکھا تھا، امام نے جب لکھا تھا شیخ مفید کو۔ بالکل۔ اچھا سسٹر آپ نے کہا پہلا لیٹر ہے، تو کتنے ٹوٹل لیٹر لکھے امام نے شیخ مفید کو، یہ بھی تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا۔ اور جو پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ اگر ان میں سے بھی آپ کچھ بیان کرنا چاہیں یا اسی پہ ایمفیسس کرنا چاہیں تو وہ آپ مجھے بتائیے گا اس بارے میں۔ سسٹر فائزہ جو پہلا لیٹر ہے اس میں جو پوائنٹس ہیں، اور جو پھر تیسرا لیٹر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن دوسرے لیٹر میں کچھ اتنی خاص بات نہیں ہے۔ لیکن امام کے جو جہاں تک میں نے ریسرچ کی اور میرے مطابق جو مجھے ملے ہیں امام کے جو لیٹر جو شیخ مفید کو لکھے وہ مجھے 4 لیٹر ملے ہیں، اور 4 ہی لیٹر مجھے ملے، میں بھی اس سے بڑھ کر ہوں۔ میں نے ابھی وہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ امام نے شیخ مفید کو ایک لیٹر لکھے ہو جو ان کے پرسنل ان کے ساتھ میچ کرتے ہو ہمارے لیے نہ ہو۔ جو میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے، وہ 4 لیٹر ہے۔ تو جو دوسرا لیٹر ہے میں چاہوں گی کہ تیسرے لیٹر سے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا کچھ بیان کروں، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں اس کے اندر بھی موجود ہیں کہ امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ وہ زمین پر کامیاب ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ میرا جو
ज़हूर है, वो जल्द हो जाए तो तुम्हें फिर कुछ काम करने पड़ेंगे ज़मीन पर। अच्छा, यहाँ पर जो हमने देखा कि दूसरा जो ख़त है इमाम ने जो लिखा है शेख मुफीद को, उसके अंदर वो जो ख़त है उसके अंदर कुछ ख़ास बात नहीं है। यहाँ पर मिलता है कि ये ख़त जो है वो इमाम को शेख मुफीद इमाम ने जब शेख मुफीद को लिखा, वो शवाल के महीने के अंदर लिखा था। और फिर बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा था कि ए मेरे दोस्त, ए वो जिसको हिदायत मिल गई, ए वो दोस्त जो नूर हकीकत को हासिल कर चुका है, ये मेरा खत है, इस खत को मख्फी रखो, यानी छुपा के रखो, किसी को बताना नहीं, लेकिन इसके अंदर जो चीजें बयान की गई है वो लोगों तक पहुंचा दो, बस इतना सा था। इसका मतलब मिलता है कि इमाम ने एक और खत लिखा था जिसके अंदर वो सारे, लेकिन तीसरा जो खत है उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स आते हैं कि शेख मुफीद को शेख मुफीद को इमाम ने जब वो तीसरा खत लिखा, उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये वही बात लिखी है कि शेख मुफीद यहाँ कहा कि वो जो भी हमारे चाहने वाले हैं, और जो तीसरा खत के बारे में मिलता है कि इमाम ये जिलहज के महीने में लिखा था, पहला सफर के महीने में था, फिर जो था वो शवाल के महीने में था, और जो तीसरा खत हमें मिलता है वो जिलहज के महीने में मिलता है। और ये भी मिलता है कि जुमेरात को इमाम ने खत लिखा था। और फिर इमाम ने फिर वही दुरूद भेजा, सलाम भेजा, और फिर शेख मुफीद को इस खत में कहा कि तुम जो है वो हिदायत याफ्ता हो, और फिर अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से दूर मत हो। यानी आप देखिए इस खत के अंदर जो पहला पॉइंट है ना वो तौहीद का पॉइंट है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा कि शेख मुफीद तुम जो है वो तौहीद पर कायम हो, यानी तौहीद पर बाकी हो। तौहीद बहुत अहम चीज़ है। सिस्टर फाज़िया, इससे पहले कि मैं इस लेटर की तरफ आऊँ, मैं थोड़ी सी चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए हमें मिलता है कि जब शेख मुफीद जो है वो इस दुनिया से चले गए थे ना, तो काजी नूरुल्लाह शुस्तरी अपनी किताब में लिखते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत किताब उनकी है, उसके अंदर काजी शुस्तरी लिखते हैं कि जब शेख मुफीद इस दुनिया से चले गए थे तो इमाम मेहदी आखिर ज़मान ने कुछ शेर, कुछ बरसिए, कुछ चीजें जो है वो शेख मुफीद की कब्र में पड़ी थी, और उसमें से शेख मुफीद के लिए जो इमाम मेहदी आखिर ज़मान ने जो शेर और बरसिए पड़े थे यही था कि ए शेख मुफीद तुम्हारा इस दुनिया से जाना। देखिए इमाम मेहदी शेख मुफीद के लिए कहते हैं कि ए शेख मुफीद तुम्हारा इस दुनिया से जाना मोहम्मद और आल मोहम्मद के खानदान पर बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है, बहुत सख्त है। कि यहाँ पर कहते हैं कि ए शेख मुफीद यानी इमाम मेहदी शेख मुफीद की कब्र पर ये शेर पड़ रही है कि अगर तुम खाक में छुप गए, अगर तुम मिट्टी में चले गए, तो यकीनन जो हकीकी इल्म इलाही है, जो तौहीद है, वो भी तुम्हारे साथ दफन हो गया। और फिर इमाम मेहदी जो है वो खड़े हो जाते हैं, और फिर इमाम मेहदी कहते हैं, यानी काफी यहाँ पर इमाम जो है वो बहुत प्यारी चीज कहते हैं, खूबसूरत कहते हैं इमाम मेहदी शेख मुफीद के लिए कि ए शेख मुफीद जब तुम इल्म पढ़ाते थे, तो जब तुम्हारे इल्म के अंदर तुम्हारे तुलबा की यानी जो तुम्हारे शागिर्द थे उनकी आवाज बुलंद होती थी और वो उलूम इलाही को तुझसे तलब करते थे, तो ये जो आवाज थी ना ये मुझे बहुत खुश करती थी। सिस्टर फाज़िया, आपने देखी कितनी प्यारी हम यहाँ पर बात करते हैं कि ए शेख मुफीद जब तुम इल्म देते थे और जब तुम्हारे तालिब इल्म जो तुम्हारे शागिर्द स्टूडेंट्स हैं जब तुमसे डिस्कस करते थे अल्लाह के उलूम के बारे में, तो मैं बहुत खुश होता था। तो आप देखिए ये ऐसे बातें हैं जो शेख मुफीद की कब्र पे वहाँ पे गई। तो यहाँ पर हमें एक और चीज मिलती है कि जो तौहीद है ना वो सबसे अहम चीज है, हमें जो है वो तौहीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से इस लेटर की तरफ जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ आऊंगी, क्योंकि पूरा लेटर तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ पाऊंगी। तो इमाम ने जब खत लिखा और बहुत ही उनको कहा मेरे प्यारे दोस्त और तुम हमें हो, ये सब कहा, और फिर कि मैं किस जगह पे हूँ, मैं किस जगह पे चला जाऊंगा। और फिर इमाम यहाँ पर बताते हैं कि ए शेख मुफीद दोबारा से इमाम इस लेटर में मैं ज़्यादा हूँ, यानी मैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डरे हुए थे बिल्कुल इस तरह से कि मैं शेख मुफीद डरा हुआ हूँ इस रूह ज़मीन पर ऐसे जालिम और ऐसी चीज़ें बर्पा होंगी कि जो हमारे मोमिनीन को जो तकलीफ में देंगी, जो बहुत ज़्यादा रंज में दे देंगी। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि
ایسی ایسی جگہ کہ یہاں مسلمانوں کے اوپر جو ہے ان کا خون بہایا جائے گا. اس دشمن جو ہے وہ ان کو تکلیف دیں گے، ان کو عذاب میں ڈالیں گے، ان کو قید میں ڈالیں گے. اب یہ جو فائنل میں یہ شروع ہو گیا ہے زمین پر کہ یہ زمین چاہتی ہے کہ نور الہی اس میں آ جائے. اور پھر امام نے بہت سی کہا کہ یہ لوگ کبھی بھی اپنی خواہش پر نہیں پہنچ پائیں گے کہ ہمارے شیعوں کو ختم کر سکے، محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کو، ان کی اولادوں کو زمین سے ختم کر سکے. یہ لوگ اپنی خواہش میں پورے نہیں ہوں گے. اب دیکھ کتنے پیار سے امام فرماتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے میری دعائیں ہیں. اچھا کیا جن شیعوں کے پیچھے میری دعائیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، اور میں ان شیعوں کا پشت بناتی ہوں، اور کہ ان کے دلوں کو میں نے اپنے ساتھ محکم جوڑ دیا ہے، اور اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہم ان کے ساتھ مشکلات میں کھڑے ہیں. اور اگر ہمارے شیعہ غلاموں سے دور ہو جائیں گے نا تو خداوند عالم کا بے حد سا فائدہ مند پہنچ جائے گا. اور پھر اے شیخ مفید میں جب بھی یہاں کہتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا ابھی، بس دو چیزیں جو اس دن بھی میں نے کہی تھی ابھی بھی میں یہ کہتی ہوں کہ امام پھر فرماتے ہیں کہ کتنے فساد آ جائیں گے دین میں. اور پھر امام کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ اپنے واجبات کو انجام دیں، اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور صالح اور نیک ہو جائیں. اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں. اچھا بہت مزے کی بات یہاں پر سسٹر فائدہ یہ آتی ہے کہ ماہ رمضان کا بھی مہینہ ہے. امام نے فرمایا کہ یہ جو کالے سیاہ فتنے ہوں گے، گمراہی ہوگی، ان سے نجات پا جائیں گے جب وہ حقوق کو انجام دیں گے. وہ جب وہ صالح اور مومنین کے مددگار ہوں گے، جب وہ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. اور جو اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، یہ بہت پیاری ماں نے بات کی کہ جو اللہ نے ان کو نعمت دی ہے نا، وہ نعمت جو ہے وہ صرف اپنے حد تک نہیں رکھیں گے، بخل نہیں کریں گے. بعد جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ دوسرے جو مستحق ہے نا ان تک پہنچائیں گے، ان کو بھی دیں گے، جو دنیا اور آخرت میں وہ نقصان سے بچ جائیں گے. اچھا پھر دو چیزیں جلدی جلدی سے کہتی ہوں کہ اے شیخ مفید، اگر ہمارے شیعہ دو چیزوں کو انجام دے دیتے نا تو کب سے ہماری ظہور ہو چکا ہوتا. ایک یہاں پر یہ کہ خداوند عالم کی اطاعت کو پورے طریقے سے انجام دیتے، اور جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو انجام دیتے، اس کو چھوڑتے نہیں، اور وہ خدا کی مدد کرتے ہیں. ساری چیزیں جو خاص امام نے دوسری بات کہی وہ کہی کہ ایک دوسرے کو میں کیا بتانا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ متحد ہو جائے، ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے خنجر ڈالنے کے بجائے، ایک دوسرے کو گرانے کے بجائے ایک دوسرے کی مددگار ہو جائے، ایک دوسرے کو معاف کر دے اور ایک دوسرے کو آگے بڑھائے، تو ہم جو ہے وہ کب کا ظہور کر چکے ہوتے. اس کا مطلب کہ یہ جو مین پوائنٹ ہے صاحب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز ابھی بھی موجود ہے نا کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، دشمنوں کو چھوڑ کر اپنوں کو اندر اپنے دشمنی اپنا لی ہے. اور پھر جو ہم عہد کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ امام کے لیے کریں، خدا کے لیے کرتے ہیں، وہ صرف ہم زبان کی حد تک کرتے ہیں، ہم جو ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتے. یہ ساری چیزیں ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر موجود ہے نا، جس کی وجہ سے امام جو ہے وہ ظہور نہیں فرماتے. اور امام نے خود ہی فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دینا کہ ہماری دعا اگر ہم ان کے پیچھے نہ ہوتے اور ہماری نظروں کے نیچے نہ ہوتے تو کب کا دشمن ان کو روئے زمین سے ختم کر چکا ہوتا. تو یہاں پر ابھی بھی اگر ہم موجود ہیں، ابھی بھی دین موجود ہے، ابھی بھی اسلام موجود ہے، تو یہ وجود ایک مہدی آخر الزمان کا برکت ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی بھی قرآن، اہل بیت، مجلس، امام حسین کی مسائل، عبادت، نماز، یہ سب امام کے صدقے میں موجود ہے. تو یہ پروف ہے کہ امام موجود ہے، ورنہ کب کے دشمن ختم کر چکے ہوتے. اور ابھی بھی یہ آتا ہے کہ ہم پرسنلی بھی امام ہمارے پاس آتے اور ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں. اگر امام نہ ہوتا تو نہ جانے ہم لوگوں کی کیا حالت ہوتی. کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کی سسٹر فائزہ کہ دشمن چاہتے ہیں کہ ہم جو بائیکاٹ میں چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمیں کھلائی جاتی ہے، ان کے اندر سب حرام چیزیں ڈالی ہوتی ہیں اور ہم حرام جو ہے وہ پیٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو جب جس انسان کے پیٹ میں حرام جائے گا تو اس کے اندر بچے گا کیا؟ تو دشمن تو چاروں طرف سے ہمیں گھیر کے تباہ کرنے کے پیچھے ہے. تو ہم نے تو ان کی چیزیں لی ہے، تو خدا نہ خاصا جتنا ہم نے ان کی چیزوں کو استعمال کیا تھا کب ختم ہو چکے تھے، کب سے روئے زمین پر مسلمانوں کا نام مٹ چکا ہوتا. اگر امام مہدی آخر الزمان
پیچھے سے ہماری مدد نہ کرتے، ان کا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے سروں پر باقی نہ ہوتا۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تھوڑا آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آج کے دور میں جس طرح سے جو ہے نا آخری 2-3 منٹ میں اگر آپ کنکلوسیولی بتائیں کہ کتنا اہم ہے ان پیغامات کو ان ڈیپتھ سمجھنا، ان پہ عمل کرنا، بالخصوص جیسے آپ نے بارہا امام کے لیٹر سے بتایا کہ خدا کی اطاعت کرو اور جو واجبات ہیں ان کو انجام دو، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق جو ہے اس کو قائم کیا جائے اور عہد جو ہے پورا کیا جائے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ خدا کی اطاعت اور عہد کو پورا کرنا جو ہے امام کے ظہور کی کنجی ہے دوسرے لفظوں میں، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور پھر علم حاصل کرنا جیسے آپ نے کہا کہ ان کو فرماتے ہیں کہ علم آپ جب لیتے ہیں اور دیتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو امام خوش ہوتے ہیں اس سے۔ دوبارہ یہ کتنا سارا کچھ ضروری ہے، آپ کس طرح سے اس کی ریلیونس کو بیان کریں گے؟ آخری 2-3 منٹ ہے۔ جی سسٹر فائزہ، اگر ہم دیکھیں تو یہ کتنا اہم ہے۔ ابھی تھوڑی سی یہ بات ہوئی تھی کہ امام نے خود ہی اپنے الفاظ سے بیان کر دیا کہ دشمن جو ہے وہ چاروں طرف سے ہم لوگوں کو گھیرے ہوئے۔ ابھی بھی سسٹر فائزہ یہ جو باتیں ہیں یہ کافی سال پہلے چھپی ہوئی تھی، لیکن اب جب بالکل واضح کلیئر ہو گئی ہے نا، ابھی تو بالکل واضح ہے کہ واقعہ ختم کر دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں، انسانیت کا دشمن ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مسلمانوں سے ان کو بڑی نہیں بلکہ انسانیت کے ساتھ، تو میں جو تو بلکہ اس پوائنٹ انسانیت پہ کے ایڈ کرتی چلوں آپ کی بات سے کہ یہ وہ دشمن ہے جو اپنے بچے بھی کھا جاتا ہے، یہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان نہ صرف اس لیے دشمن ہے کہ اسلام کی آئیڈیالوجی واحد وہ چیز ہے انقلاب اسلامی کی کہ جو اس سارے شیطانی نظام کے سامنے اسٹینڈ کرتی ہے، ادروائز وہ مسلمان جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو دوسرے والے سارے ٹائپس آف اسلام شامل ہوئے ہیں، تو یہ وہ دشمن ہے جو اپنے بچوں کو بھی اپنے مفاد میں کھا جاتا ہے اور جس ہاتھ کو استعمال کرتا ہے اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے بعد میں، جس کی مثال صدام حسین اور باقی جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ہاتھ میں اعلی کار بنے اور پھر بعد میں نیست و نابود ہوئے انہیں کے ہاتھوں، تو یہ ایسا دشمن ہے۔ بالکل سب کی بات کا بالکل انتخاب ان کو ڈر سے ان لوگوں سے ہے کہ جو ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، جو ان کو مشن کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ان کی شیطانی طاقتوں کو وہ نیست و نابود کر دیں گے۔ سچ بات ہے کہ ایسے مسلمانوں سے ان کو خوف ہے، لیکن وہ مسلمان جو ان کے ہاتھ میں ویپن بنے ہوئے ان سے تو ان کو وہ ہے ہی، اور یہ ساری چیزیں وہ میڈیا کے سامنے آ گئی ہیں۔ سسٹر فائزہ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا تو اس کو تھوڑا سا جلدی جلدی سے بتاؤں کہ امام مہدی آخر الزماں کی ہی ایک حدیث ہے جو میں 2 منٹ میں اس کو بیان کرنا چاہوں گی۔ امام فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اگر اس زمین پر تم رہنا چاہتے ہو اور ان فساد سے بچنا چاہتے ہو اور اپنے نسلوں تک کے لیے حفاظت چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام ضرور کرنے ہوں گے۔ سسٹر فائزہ، ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا، ورنہ جو شیطانی قوتیں ہیں نہ خدا نہ خواستہ ہماری نسلوں کے اندر نہ آ جائے، ہماری خدا نہ کرے کہ ہماری کوئی نسل اس کے اندر پھنس جائے۔ تو امام نے سب سے پہلے کہا فاتقوا اللہ، سب سے پہلے اللہ سے ڈرو، یعنی الرٹ ہو جاؤ ہر اس کام سے جو اللہ سے تمہیں اللہ سے دور کر دیتا ہے، یعنی ہر وقت الرٹ رہو کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، ایسے نہ ہو کہ میرا خدا مجھ سے دور ہو جائے۔ بس ڈرو اس وقت سے کہ تم اپنے خدا کو کھو بیٹھو، یعنی کسی بھی صورت میں تمہیں خدا کو نہیں کھونا۔ اور دوسرا کہا وَسَلِّمُوا لَنَا، یعنی ہمارے لیے تسلیم ہو جاؤ، جو تمہیں ہم کہتے ہیں نا اس کے مطابق چلو۔ سسٹر فائزہ، ایک بھی جو ہم لوگوں کا تجربہ ہوا ہے اس میں سے مجھے یہ نظر آیا ہے کہ آپ دیکھو کہ اگر ہم اہل بیت کے کہنے پہ چلتے ہیں، ابھی آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ جو مسلمان اہل بیت کے قانون کو، جو اہل بیت کو پکڑ کے رکھتے ہیں نا وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ ڈر ہی بھی دشمنوں کو، ڈر ہی شیطانی قوتوں کو انہی سے ہوتا ہے۔ باقی جو دوسرے ہیں جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے وہ تو اپنے کھا جائیں گے، تو ان سے تو ان کو ڈر ہی نہیں ہے۔ تو کیسے پیاری چیز امام مہدی ہمیں فرماتے ہیں کہ وَسَلِّمُوا لَنَا، اور ہمارے لیے تسلیم ہو جاؤ۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں وَرُدُّوا الْأَمْرُ إِلَيْنَا، جو تمہارے سارے کام ہے نا بہت پیاری۔ جو باتیں جب یہ پڑھ رہی ہوں یقین کر کے دیکھو کچھ ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی رو پڑوں گی کہ امام کتنا خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں کہ وَرُدُّوا الْأَمْرَ إِلَيْنَا، اب تمہارے جو بھی کام ہے نا وہ ہم پہ چھوڑ دو، ہمارے حوالے ہمیں بتاؤ کہ تمہیں کیا ہے۔
فعلینا الاصدار، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے تمہارے لیے ایک چشمے کی مانند ہے کہ جو ٹھنڈا چشمہ ہوتا ہے، جو تمہیں سیراب کرتا ہے، جو تمہیں ٹھنڈک دیتا ہے اور تمہاری پیاس کو بجھا دیتا ہے، تو تم ہماری طرف آ جاؤ کما کان پھر مندن عبرات، یہاں بہت ہی پیاری امام نے بار بار کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ٹھنڈے چشمے کی طرح ہوں، اور پھر امام کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی بھی چیز ویسے بھی ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اپنی کسی چیز کو ہم سے مت چھپاؤ، اور پھر اپنے مقصد کو ہماری دوستی اور خدا کی دوستی بناؤ، اور پھر اس کے راہ میں چلو، اور پھر ہم سے مودت کرو، اور پھر جو ہے اس راستے کو روشن اور واضح قرآن اللہ اور اہل بیت کی طرف کرا، تو تم دیکھو گے کہ تم اس شیطانی طاقتوں سے کیسے بچ جاتے۔ کتنی پیاری حدیث امام نے بیان کے دل کو لگ جاتی ہے۔ بے شک بے شک، بہت ہی اپنے مختصر وقت میں لیکن بہت ہی قیمتی جو پیغامات ہیں، ظاہر ہے ہر اس پیغام کو علیحدہ سے ایک نشست چاہیے مکمل اور بہت ڈیپ کہ اس پہ بات ہوتی، کیونکہ یہ تو بھی ہم نے اس لیے پریسائزلی شیئر کرنے کی کوشش کی کہ ہم جس زمانے، جس دور اور جس امام کے منتظر ہیں اور جس زمانے میں ہم ہیں، اس پہ امام ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، کم سے کم ہم یہ سننے، جاننے، سمجھنے کی کوشش کریں کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے امام کی بات، اور اتحاد، اتفاق، محبت، اللہ کا خوف، اور جو تسلیم ہو جانا امام کے لیے، اور سب سے بڑھ کے اپنے عہد کو پورا کر لینا، یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں سسٹر مقصودہ کی، اور جو ہمارے ساتھ شامل تھیں، اور بہت ہی خوبصورت حدیث اور امام کا لیٹرز جو انہوں نے ہمارے ساتھ پریسائزلی شیئر کیا، آپ ان کو ڈیپتھ جا کر دیکھیے، سمجھیں اور ان پہ غور کریں۔ ابھی جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا سید عارف رضوی صاحب، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے اس وقت زمانے دور میں جو حالات حاضرہ ہیں، وہ اس وقت جو چل رہے ہیں، وہ اس وقت دنیا کی روح، اس کی شکل، اس کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، اور اس ساری حالت کے اندر بالخصوص مکتب تشیع میں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان کا فریضہ کیا بنتا ہے، اور کتنا ضروری ہے ان حالات حاضرہ سے جڑے رہنا، ان کو سمجھنا، اور ان کے واسطے ایک جو کریٹیکل تھنکنگ کا ہونا اپنے اندر، اور یہ ساری چیزیں کیسے ایکوائر کی جائیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا سید عارف رضوی صاحب، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم آغا، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے لیے خصوصی وقت نکالا، مشکور ہیں آغا۔ کیونکہ ظاہر ماہ سیام بھی ہے تو پہلے میں آپ کو اس کی مبارکباد دینا چاہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر اس ویک میں ظاہر سید حسن کی جو ہے ایک برسی بھی غالباً گزری ہے، اس پہ بھی جو ہے آپ ضرور کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، لیکن تھوڑا سا یہ بیان فرمائے گا کہ ماہ سیام اور آج کے جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے باخبر رہنا اور باشعور رہتے ہوئے باخبر رہنا، اس سب کی کتنی اہمیت ہے، اور کس طریقے سے آپ اس عنوان کو لے کر چلنا چاہیں گے آج کے حالات کو بتاتے ہوئے بھی کہ کیا چل رہا ہے اس وقت، اور کیا چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو بھی اور مومنین کو بھی جو ہے وہ ماہ سیام اور ماہ قرآن جو ہے، شہر اللہ ہے جو ہے، اس کی تبریک بھی عرض ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک فرصت دی ہے، ایک سال اور حیات دی ہے کہ ہم نے رمضان کا استقبال کیا اور رمضان ہمیں نصیب ہوا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس حد تک کہ رمضان سے جو ہے وہ اس ماہ مبارک سے استفادہ کر سکیں، یہ اب ہماری اپنی توانائیوں کے اوپر ہے کہ ہم کیا کریں، اس کے اوپر کتنی صلاحیت ہمارے اندر ہے۔ بہرحال میں شروع اسی آیت قرآن سے کروں گا کیونکہ یہ ماہ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو متعارف جو کرایا ہے، وہ رمضان کو قرآن کے عنوان سے کرایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں، شہر رمضان میں قرآن نزول ہوتا ہے، اور نزول قرآن سے مراد یہی ہے کہ قرآن ہماری انسان کی دسترسی میں آ گیا، یعنی انسان کے لیے قابل فہم بنایا گیا ہے تاکہ انسان سمجھ سکے قرآن کو۔
اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن بینات ہے، ہدایت، واضح ہدایت ہے اور فرقان ہے۔ ہدایت وہ چیز ہے جو ہر انسان کو جس کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے موضوع بھی دیا ہے نا حالات حاضرہ کا، میں اسی کی طرف اس کو ربط دے رہا ہوں کہ رمضان سے کیا رشتہ جڑتا ہے ان حالات کا۔ ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، چاہے مسلمان غیر مسلمان کسی بھی دین کا، ہر انسان کو گائیڈنس چاہیے، ہدایت چاہیے۔ یہ بات اور ہے کہ کس ڈائریکشن میں اس کو گائیڈنس چاہیے، کہاں اس کو ہدایت چاہیے۔ ہدایت بھی دو قسم کی، ایک تکوینی ہدایت ہے جو نیچرلی انسان کو مل گئی، جیسے وہ کھانا کھاتا ہے تو منہ سے کھاتا ہے، یہ ہدایت ہے جو اس کی فطرت میں اس کو بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سانس لینا ہے، یہ ہدایت ہے اس کی۔ تو پیاس لگتی ہے تو پانی پینا ہے، یہ ساری ہدایت ہے، یہ تکوینی ہدایت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کر دی، یہ اس کی وہ رحمت ہے جو ہر ایک کے اوپر ہے۔ لیکن ایک تشریح ہدایت ہے، وہ ہدایت جو انسان کو خود لینا ہے اور لے کر کے اس ہدایت کے راستے پر چل کے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ اور یہ ہدایت بھی جو ہے وہ ہر انسان لیتا ہے۔ مثال تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں لوگ اسی لیے کہ ان کی ہدایت ہو کہ انہیں آگے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ علم ایک مرحلہ ہے ہدایت کا، لیکن جو اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، اپنی مقصد خلقت کو پہچان لیتے ہیں، جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، وہ خصوصی ہدایت جو ہے وہ قرآن دیتا ہے ہمیں۔ قرآن یہ ہدایت کرنے نہیں آیا ہے ہمارے لیے کہ کھانا کیسے پکانا ہے، زندگی کیسے نہیں ہے، کپڑے کون سے پہننے، لیکن قرآن اس ہدایت کے لیے آیا ہے جو انسان کو انسان بنائے، انسان کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں جو تعارف کرایا ہے قرآن کا کہ بینات ہدا و خدا والفرقان، یعنی اس کے اندر ایک فرقان بھی ہے، فرق کرنے کی صلاحیت قرآن میں موجود ہے۔ کس چیز میں فرق کرنا؟ صحیح اور غلط میں، حق و باطل میں، کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ جب انسان ہدایت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، کسی بھی طرح کی ہدایت ہو، ہر مرحلے میں اس کے سامنے ایک سے زیادہ جو ہے وہ مختلف راستے، جو متعدد راستے ہوتے ہیں، برعکس راستے ہوتے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، یا اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں کس راستے کے اوپر جاؤں۔ فیصلہ یہی کرتا ہے انسان، یہی دیکھ کر کے کون سا راستہ مجھے منزل تک پہنچائے گا۔ لیکن بعض اوقات ہم سڑکوں پہ پھر جاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ شارٹ راستہ یہ لے لیتے ہیں یہاں، لیکن بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ غلط تھا، کہیں اور پہنچ گیا، یا آگے راستہ بند تھا، ہم کہیں پہنچ نہیں سکے۔ اس لیے انسان کو ہدایت چاہیے، ہر مرحلے میں ہدایت چاہیے، تاکہ ہدایت کے ذریعے وہ فرقان تک پہنچے، فرق کر سکے صحیح اور غلط میں، حق و باطل میں، کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آج جس دور میں ہم رہتے ہیں، یہ اس دور میں اور پہلے کے ادوار میں بنیادی فرق ہے۔ وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ قدیمی دور میں انفارمیشن، اطلاعات ہر ایک کے پاس موجود آسانی سے نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اگر آپ کو کہیں کوئی باہر ہے تو اس تک پہنچنا ہے تو خط لکھنا ہے، خط پہنچے گا، خط کا جواب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہاں کے حالات کیا ہے۔ اسی طرح سے کہیں جانا ہے تو بڑا طولانی عرصہ لگتا تھا پہنچنے کے لیے، پہلے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، پھر آگے آگے گاڑی آ گئی، اس طرح سے۔ تو انفارمیشن جو ہے وہ پہلے اتنی آسانی سے موجود نہیں تھا۔ جب انسان کے پاس اطلاعات اور علم کم ہوتا ہے تو اس کی مسئولیت اور ذمہ داری بھی کم ہو جاتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں انسان جواب دہ بھی نہیں ہے، اس کو جواب بھی نہیں دینا جس کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ مثال آپ کے ہمسائے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے کہ آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ تک انفارمیشن پہنچا ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ مسئلہ نہیں ہے، انفارمیشن ود ان منٹس، ود ان مومنٹس ساری دنیا میں نشر ہو جاتا ہے، کہیں پر بھی کچھ بھی ہو۔ مثال میں آج ہی نیوز دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ ایک کتا چھوٹا سا کتا، اس کے اونرز کو چھوڑ کے کہیں چلے گئے، فلائٹ میں بورڈ کر گئے، اب وہ نیوز آ گئی، ساری دنیا کے اندر نشر ہو گئی وہ نیوز کہ اس کتے کا کیا ہوا، کس آفیسر نے اس کو لے لیا، اس کو اپنے گھر لے گیا، کیا بنا۔ تو یہ انفارمیشن ڈنیٹ جتنی تیزی سے ہوتا ہے اس دور میں، تو جب انفارمیشن آتا ہے ہمارے پاس تو کیوں آتا ہے، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے انفارمیشن آنے کے بعد؟ جب اتنا ہمارے پاس آتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو اگنور کر دیں کہ ہم سے کوئی ربط نہیں رکھتی وہ، ایک یہ ہوتا ہے انسان، اس سے کیا تعلق ہے، اس کا کیا ہوا دنیا میں، کس جگہ پہ کیا ہوا۔
دوسرا وہ ہے کہ نا انفارمیشن آتی ہے لیکن اس کا کوئی تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ مجھ سے بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی عبرت ہو، اس کے اندر کوئی لیسن ہو، اس کے اندر کوئی لرننگ میرے لیے ہوتی ہے۔ مثال آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی اور شہر کے اندر، مثال برمنگھم کے اندر 4 لوگ جو ہے وہ مارے گئے اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے۔ اب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک عبرت آپ کو یہاں سے ملی کہ اوور اسپیڈنگ کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی آپ کو ایک ہدایت اس انفارمیشن سے مل گئی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انفارمیشن جو آتا ہے اس کا تعلق آپ سے ہے، چاہے نزدیک کا ہو چاہے دور کا۔ یہاں پر آپ سے ایک ری ایکشن ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے امیڈیٹلی۔ وہ ری ایکشن کیا ہے؟ وہ ری ایکشن یا تو آپ کے پاس کوئی نیوز آئی ہے، آپ اس نیوز کے حامی بن جائیں گے، یا اس کے مخالف بن جائیں گے، یا کنفیوزڈ ہو جائیں گے، یا اگنور کر دیں گے اس کو جبکہ اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں کیا کرنا چاہیے مجھے ایسی انفارمیشن سے جو میرے پاس آتا ہے، جس میں مجھے ریئیکٹ کرنا ہے؟ یہ اس کی گائیڈنس کون دے مجھے؟ مثال، سمپل سی مثال لے لیں، فلسطین میں اتنا ظلم و ستم ہوا، اب یہ ہر دن انفارمیشن نشر ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ آج بھی مثال ایک بچہ جو ہے دوائی کے لیے اس کو موت ہو گئی، اس کی، وہ نہیں پہنچ سکا وہاں تک، بارڈر پہ پرمیشن نہیں ملا۔ یہاں پہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ انفارمیشن جب آتی ہے، پچھلے 2 سالوں سے زیادہ ہو گیا انفارمیشن ڈیلی آ رہی ہے ہمیں، ایک تو یہی ہے نا کہ ہم نظر انداز کر جائیں، یہ سوچیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ہمارا اس سے تعلق ہے۔ اب تعلق اگر ہے تو پھر کیا کریں؟ یا تو وہ کام کریں جو کچھ لوگوں نے کیا کہ دشمن کے حامی ہو گئے، یعنی ظالمین کے ساتھ ہو گئے اس قضیے میں، اس انفارمیشن میں۔ جیسے آج بھی ابھی نیوز چل رہی ہے ہاٹ کہ مودی جی جو ہے وہ 25 تاریخ کو اسرائیل پہنچنے والے ہیں، جو جینوسائیڈ جس نے کیا اپنا فرینڈ سمجھ کے وہاں پر جا رہے ہیں، بھارت کے جو ہے وہ پردھان منتری۔ تو یہ وہ ہیں جو دشمن کے ساتھ ہو گئے۔ بہت سے اور مملکتیں ہیں جو دشمن کے ساتھ ہو گئے، دشمن کو سپورٹ کیا، ظالم کو سپورٹ کیا۔ دشمن نہ بھی کہے تو وہ جنہوں نے پر ظلم کیا، بربریت کی، ان کے ساتھ ان کے حامی بن گئے۔ کچھ وہ ہیں جو سخت مخالفت میں اور مبارزے میں آ گئے، جیسے ایران ہے، حزب اللہ ہے، لبنان ہے، یہ مبارزہ کیا انہوں نے ایک نیشنل لیول پہ۔ انسانی لیول پر بھی آ کے دیکھیں، عام عوام میں تو کچھ وہ ہیں جنہوں نے آوازیں اٹھائی، اپنی طرف سے جو بن پڑتا تھا وہ کیا، لیکن کچھ ہیں جو بالکل بے اعتنا، لا اعتنا اور لاپرواہ ہو کر کے بیٹھے رہے، جن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب یہاں پہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ کیسے پتا چلے؟ خاص کر کے ایک مسلمان کے لیے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں میں۔ یہ ہدایت ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، واضح شفاف بتاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ بینات ہے، بالکل کرسٹل کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہی کہتی لا ریب، بلا شبہ ہے، کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ہدایت بھی بینات ہے، کلیئر ہے۔ تو جب اتنی کلیئر ہدایت ہمارے اس درمیان موجود ہو تو اس ہدایت ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہماری کیا ریسپانسبلٹی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس سے تو یہ نتیجہ تو نکلتا ہے نا کہ یا تو ہم نے قرآن سے ہدایت نہیں لی ہے، یا ہم نے قرآن کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا ہے، اگنور کر دیا ہے۔ خود ایک اپنے آپ میں موضوع ہے کہ اس کا تجزیہ کرنے چاہیے ہر مسلمان کو، خاص کر کے اس سال کے رمضان میں، جب یہ تیسرا رمضان ہے شاید، میرے خیال سے یہ فلسطین کے قضیے کے بعد تیسرا رمضان ہے یہ۔ اس رمضان میں ہمیں یہ انالیسس تو اپنی تو کرنی چاہیے نا کہ جو واقعات، جو حالات دنیا میں ہوئے اور جو ہو رہے ہیں، مثال اب یہ ایک ایران کے اوپر جو اتنی پریشر ہے، اتنا سب کچھ ہے، تو معاشروں کو اس میں کیا کرنا چاہیے، سوسائٹیز کو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ انڈیویجول لیول پہ تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ہم حامی ہیں، لیکن ایک معاشرے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ قرآن جو ہدایت ہے نا، قرآن کہتا ہے ہدن للناس ہے، بینات و ہدا والفرقان، ناس کے لیے ہے، یعنی انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے، سوشل گائیڈنس ہے یہ، نہ کہ پرسنل گائیڈنس ہے صرف کہ ہر انسان کہے کہ میرے لیے قرآن نے الگ الگ ہدایت کی ہوئی ہے۔ نہیں، ہدایت ایک سوشل گائیڈنس ہے، یعنی ایک معاشرے کی جہت، ایک معاشرے کو قرآن جو ہے وہ فرقان بتا رہا ہے کہ کیا ہے، کہ معاشرے کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس طرح کے مسائل میں جو حالات
ہوتے ہیں، کہیں بھی ہوتے ہیں، اپنے ملک میں ہوتے، باہر ہوتے، ایک سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے یہاں پہ؟ یہ ہدایت قرآن سے ملتی ہے، لیکن ہم نے قرآن سے ہدایت نہیں لی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شناخت قرآن نہیں کی کہ قرآن کیا ہے، یہ ہمیں نہ کسی نے بتایا نہ کسی نے سمجھایا۔ رمضان میں جو ٹرینڈ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ ختم القرآن۔ کہیں بھی جائے مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک سپارہ ہم نے پورا کیا ایک دن میں، اتنی تیزی سے پڑھ پڑھ کے۔ مثال 45 میں کسی مسجد میں گیا تو 45 منٹ میں پورا ایک سورہ 2 کمپلیٹ کر دیا۔ آیت سورہ بھی مکمل ہوا یا نہ ہوا، پارہ ختم ہو گیا، اس کو وہیں پہ روک دو، فنش۔ اب اتنی تیزی سے ایک گھنٹے میں آپ قرآن پڑھ رہے ہو، اگر کوئی ترجمہ بھی فالو کرنا چاہے تو وہ بھی فالو نہیں کر سکتا اس کو۔ تو یہ قرآن جب اس طرح سے قرآن ٹھیک ہے، اب ایک طرح سے درست ہے کہ کم از کم قرآن سے ایک انسیت اور ایک رشتہ جوڑا ہے آپ نے، میں نہیں کہتا کہ نہ پڑھیں، اس طرح سے بھی رشتہ جوڑا ہے آپ نے، لیکن اس کا فائدہ کیا پہنچا مجھے آج تک دیکھ لیں، کوئی اس کا بینیفٹ ہمیں نہیں ملا ہے کہ وہی سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، وہی سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا ہوا ہے جب لوگوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، ان کے دیار سے نکالا گیا، ان پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس وقت تم گھروں میں بیٹھے رہے، اور پھر جب ان کے حالات سب کچھ ان پہ ظلم و ستم ہو گیا، اب ان کے لیے ڈونیشن جمع کرنے نکلے ہو، اب ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے نکلے ہو۔ یہ تو تمہارا ذمہ داری پہلی بنتی تھی کہ یہ ظلم و ستم روکتے، ان کی مدد کرتے، اس وقت وہ تم نے نہیں کیا۔ یہ ساری آیتیں قرآن کے اندر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء کے اندر کہ جب وہ مظلومین پکارتے ہیں تو کون ہے جو ان کا ولی و ناصر بنے؟ کوئی ہے تمہارے اندر؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں۔ اب اس سارا مہینہ نہ جانے کتنے دورے قرآن کے، لاکھوں دورے ختم ہو جائیں گے، ملینز ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ قرآنی حقیقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو کتاب ہدایت سمجھا ہی نہیں ہے ہم نے۔ جبکہ ماہ مبارک رمضان کا انٹروڈکشن جو اللہ کرا رہا ہے کہ وہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزے کا مہینہ نہیں ہے۔ روزہ اس کے اندر ایک ایٹیکوٹس ہے، ایک پریپریشن ہے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے۔ اگر انسان پریپریشن، جس طرح سے وضو تیاری ہے نماز کے لیے، بنا وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے بنا روزے کے ہدایت نہیں ملے گی اس مہینے میں قرآن سے۔ لیکن مقصد وضو نہیں ہے عبادت میں، مقصد آپ کا جو ہے وہ نماز ہے، نماز پڑھنا ہے، صلاۃ ہے۔ اسی طرح سے یہاں مقصد قرآن سے ہدایت لینا ہے، نہ کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا ہے۔ یہاں پہ روزہ، یہاں کے صرف روزہ رکھ لینا ہے، روزہ رکھ کے انسان کا قلب آمادہ ہو، اپنے نفس پہ وہ قابو کریں، اپنی غلط عادتوں کو چھوڑیں، اپنے برے عمل کو ترک کرے، تاکہ قلب کے اندر آمادگی آ جائے قرآن کو تحمل کرنے کی، قرآن سے فہم کرنے کی، اور وہ نزول قرآن اس کی قلب پہ ہو۔ اسی لیے جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری 10 دنوں میں آتی ہے، پہلے نہیں ہے رمضان میں۔ کیوں؟ تاکہ آپ 20-22 دن تیار ہو جائیں اس لیل کے لیے، ورنہ اس میں وارد ہو کے آپ کو وہ نزول قرآن آپ کے قلب پہ نہیں ہوگا، وہ قرآن کے اسرار آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر آپ نے آمادگی اور پریپریشن نہیں کیا ہے۔ روزہ سیام پریپریشن ہے۔ ہم نے رمضان کو روزوں کا مہینہ بنا لیا ہے، ہم اس کے آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے آگے تبرکاً قرآن پڑھ لیں، پارہ ختم کر لیں، قرآن کا دورہ ختم کر لیں، باقی قصہ تمام ہے۔ پھر تھوڑے بہت جو اور آداب ہے، صدقات کر لیں، خیرات کر لیں، صلہ رحم کر لیں، یتیموں کے اوپر تکریم کر لیں، یہ ساری چیزیں آداب ہے رمضان کے، اس لیے کہ انسان کے اوپر اللہ کا لطف ہو، اللہ انسان کے عمل میں حسن پیدا ہو۔ جب تکریم یتیم کرے گا وہ، تو اس کے عمل میں حسن پیدا ہو۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ محب ہے، کس کا؟ محسنین کا، جو احسان کرتے، جن کے اندر حسن ہوتا ہے۔ یہ صفت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ کوالیفائی ہو جاتا ہے ڈفرینٹ لیولز آف گائیڈنس کے لیے۔ جیسے قرآن ہدی للناس بھی کہتا ہے، ہدی للمتقین بھی کہتا ہے کہ انسانیت کے لیے بھی ہدایت ہے اور متقین کے لیے اسپیشل ہدایت ہے۔ اس کے اندر اگلا مرحلہ ہے ہدایت کا۔ ہدایت وہی ہے، لیکن تقوی اختیار کرنے کے بعد انسان کو وہ ہدایت کے اسرار اس پہ کھلیں گے جو بنا تقوی نہیں کھلتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کا روزوں کا مقصد کیا بتایا قرآن نے؟ لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر شاید تقوی پیدا ہو جائے، محفوظ زندگی ہو جائے۔ جب محفوظ زندگی ہوگی تم اگلے مرحلے ہدایت پر پہنچ جاؤ گے۔ ایک ہدایت تھی جو تمہیں روزے تک لے کر کے آیا، ایک ہدایت تھی جو تمہیں ماہ رمضان تک لے کر کے آئی ہے، اب اگلی ہدایت جو تمہیں اس رمضان میں قرآن میں اگلے لیول پر لے کر کے جائے گی، وہ تقوی اختیار کرنے سے ہوگی۔ اور تقوی کیسے ملے گا؟ وہ سیام سے آئے گا۔ تقوی، سیام یعنی رکنا، روکنا۔
روزہ ہم نے روزہ کر دیا لفظ اس کا، روزہ روزی سے ہے، روزگار سے، کیونکہ کھانے کا تعلق زیادہ ہمیں نظر آتا ہے روزے میں، اس لیے ہم نے اس کا نام روزہ کر دیا، جبکہ ہے اصل سیام ہے، عرب میں سیام کہتے ہیں۔ سیام اچھا لفظ ہے، رک جاؤ، روک دو اپنے آپ کو، وہ چیز جو خواہش اندر اٹھ رہی ہے اس کو دبا دو، اس کو روک دو وہاں پر۔ تو ہر چیز کو روکنا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے اپنی زبان کو روکنا ہے، ہر چیز سے روکنا ہے انسان کو تاکہ تقویٰ ہو۔ اور جب تقویٰ ہوگا اس کے اندر، جب وہ متقی بنے گا، تب وہ قرآن سے وہ ہدایت لے گا، وہ ہدایت جو اصل اجتماعی ہدایت ہے، جہاں انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اپنے معاشرے سے منکرات کو نکالنا ہے اور معاشرے میں معروف اقدار کو پیدا کرنا ہے۔ یعنی قرآن نے یہ بہت اچھی ابحاث کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی، آیا 102 میں 101 میں، کہ تم جس معاشرے میں رہتے ہو، اہل مدینہ سے خطاب کیا ہے، وہاں پر بنی اسرائیل بھی ہے، بنی اسرائیل کے اندر بہت سے فسادات ہیں، اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کا ہے قرآن نے، ان کے اندر بہت سے فسادات ہیں، اتنے فسادات ان کے اندر ہے کہ یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں تمہارے اندر بھی آ کے، مسلمانوں کے چند مسلمان ان کی باتوں سے، ان کی حرکتوں سے جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے تھے۔ تو ایک موضوع قرآن نے یہاں پر جو کھولا ہوا ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ جب تم ایسے ماحول میں رہتے ہو جو ایک مکسڈ سوسائٹی ہوتی ہے، ایسی سوسائٹی جس کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں اور مختلف قسم کے طبقات رہتے ہیں، فرقے رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے، یہ قرآن نے اگر اپنے آپ آپ کی میں ویڈیو موضوع ہے کہ سوری اچھا ویڈیو آپ نہیں کو ہے؟ انٹرپٹ کرنے کے لیے، آپ کی ویڈیو چلی گئی ہے تو اچھا ٹھیک ہے، ہاں سوری، آگے اوکے۔ it's okay۔ یہ موضوع قرآن نے جو ہے یہاں پر اوپن کیا ہے کہ ایک اس طرح کے معاشرے میں کیسی زندگی گزارنی۔ اب ہم طاغوتی معاشروں میں رہتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، رمضان بھی کر رہے ہیں، ختم قرآن بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے ہدایت نہیں لی ہم نے، قرآن نے یہ سارے موضوعات کو کھولا ہوا ہے جس کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آج جو دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو دنیا میں بربریت کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، اصل بنیادی وجہ یہی ہے کہ صحیح دین سے ہم غافل ہیں، اور صحیح دین ہمیں ملتا ہے قرآن سے، اور وہ قرآن سے دوری جو ہے، جو ایکچول دوری ہے، ایک فزیکل دوری تو نہیں ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے، لیکن جو ایکچول اسپرچل دوری ہے، جو رشتے کی دوری ہے، ہدایت کی جو دوری ہے قرآن سے، اس کے نتیجے میں آج یہ دنیا کے اندر اتنے مسائل۔ اب مثال میں آپ کو دوں، ایک معروف تو نہیں، یعنی ایک جو بڑی ایک مشکل اس وقت جو بنی ہوئی ہے، وہ مشکل اس وقت ایپسٹین فائلز والی کیس ہے۔ اب ایپسٹین فائلز کے کیس کو اگر آپ دیکھیں نا، ایپسٹین فائلز کے کیس کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف آپ کو ایک چیز بتاتا ہے، وہ کیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے بزنس مین، لیڈرز، چاہے پولیٹیکل لیڈر ہو، فائنینشیل لیڈرز ہوں، ان کی بنیادی ایک بیماری شہوت ہے، جنسی شہوت ہے، جس کے اندر یہ مبتلا ہو گئے۔ اور یہ کمزوری ہے نا، لیڈرز کی کمزوری ہے، جس کو ایک بندے نے، ایک شخص نے فائدہ اٹھایا، اس کو مونیٹائز کیا، اس کو کیپٹلائز کیا، اور ان کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کروا دیا آخر میں آ کر کے۔ تو یہ کیا بتاتا ہے آپ کو کہ انسانی معاشرے میں شہوت ایک بہت بڑا مرض ہے، جس کی طرف قرآن نے متوجہ کیا ہے۔ پورا سورہ، اس کی بنیاد یہی ہے سورہ یوسف کی، کہ کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ، یوسف جیسے پیغمبر کے ساتھ بھی، ان کے اوپر بھی جب حملہ ہو سکتا ہے، تم کوئی، اب یہ ہدایت قرآن سے لینا انسان۔ ہم تو فاسق شہوتران لیڈرز کو ووٹ دیتے ہیں، ان کی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، ان سے ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ جمہوریت کے ہم نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم دیکھتے بھی نہیں سامنے۔ اب یہی اکثر لیڈرز تو وہ ہیں نا ان کے اندر جو لوگوں کے ووٹ سے بن کر کے آئے، ایپسٹین فائلز میں جو ہیں۔ تو یہ کس نے ووٹ دیا ان کو، کس نے لیڈر بنایا؟ عوام نے۔ یعنی عوام نے ایسے گندے لوگوں کو، پست لوگوں کو، گھٹیا لوگوں کو چنا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اکثریت کون ہے؟ اکثریت نے چنا، اکثریت نے چنا۔ اب قرآن نے اکثریت کو کرٹیسائز کیا ہے کہ اکثریت لا شعور ہے، اکثریت لا علم ہے، اکثریت کفر پر ہے، اکثریت انکار کرتی ہے، اکثریت حق کو قبول نہیں کرتی ہے، اور اکثریت یہاں ووٹ دے کر کے معاشرے کا لیڈر بنا لیتی ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے یہاں سے کتنا تضاد ہے ہمارا قرآن کے ساتھ، ہماری زندگیوں کا قرآن کے ساتھ۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ
کے اندر وہ لیڈرز نکل کے آتے ہیں جو ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، قوم کو چلانے والے، تو پھر وہ قوم کہاں جائے گی؟ کس سمت میں جائے گی وہ قوم؟ پھر بھلا وہ قوم کیسے فلسطین کے مظلومین کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے؟ جن کے لیڈران شہوتمند ہو، جن کی قرآن سے دوری ہو، جن کو غافل رکھا گیا، وہ کیسے یہ کام کریں گے؟ تو بہرحال یہ قرآن سے جو ہمارا فاصلہ بن گیا ہے، یہ ضرورت ہے رمضان میں کہ ہم قرآن سے ہدایت لیں، ہدایت کا سفر کریں قرآن کے ساتھ۔ اب یہ بہت کر لیا ہم نے، قرآن کے ختم قرآن دورے پورے کرنا، یہ انٹرنیٹ پہ قرآن آسانی سے موجود ہوتا ہے، چلتے پھرتے موبائل پہ لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں، سارا سال قرآن جس کو ثواب لینا ہے پڑھ سکتا ہے۔ کم از کم اس مہینے میں تو اس قرآن کو کھول کر کے دیکھیں کہ قرآن ہم سے بات کیا کر رہا ہے۔ ایک مہینہ قرآن کے ختم کرنے کے بعد 11 مہینہ قرآن کو بھول جانا، اپنی زندگی سے نکال دینا۔ قرآن ہماری زندگی کو قرآنی بنانے کے لیے آیا ہے۔ ہر فیصلہ زندگی کا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی فرقان ہے کہ ہر موڑ پہ انسان دیکھے کہ میں کیا فیصلہ کر رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، حق کیا ہے اور کیا ہے۔ کتنی مرتبہ ہمارے ساتھ ہوتا ہوگا، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ایسے سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہمارا مفاد ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور ایک طرف حق ہوتا ہے، ہم اس کو کمپرومائز کر لیتے تھوڑے سے اپنے سے مفاد کے لیے، کہ ہم نہیں دیکھتے کہ یہاں مجھے صحیح کیا کرنا چاہیے، تھوڑے سے مفاد کے لیے کہتے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں اس کام کو، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے دوری ہے، قرآن سے فرقان ہم نے نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک رمضان سے رشتہ بتایا ہے کہ اس دور جو حالات بالکل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بنتا ہے رمضان کا، اور ایک رمضان امت مسلمہ کے حالات کو بدل سکتا ہے اگر قرآن سے وہ حقیقی انسیت ہو جائے اور وہ ہدایت لے لیں ہم قرآن سے۔ تو جی بالکل، اگر اس میں دو سوال، مطلب ایک تو حالات حاضرہ سے متعلق میں بھی چاہوں گی کہ کچھ اپڈیٹس جو عالمی سطح پر یا ہماری جو بالخصوص امریکہ، ایران اور فلسطین اور اسرائیل کے عنوان سے، غزہ کے عنوان سے چل رہی ہیں، وہ بھی تھوڑی سی اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اور دوسرا جو اپنے پچھلی گفتگو کی، اس میں جو ایک سوال اکثر جب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں ووٹ دینے لینے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں، تو جس طرح بالخصوص ہمارے پاکستانی معاشرے میں ایک عمومی مائنڈ سیٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کیریکٹر جو ہے وہ ایک لیڈر کا کیریکٹر فرض کریں، وہ ایک مثلاً اس بندے کا ذاتی مسئلہ ہے یا تو کوئی بھی باکردار نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم کیسے، اگر مطلب باقی تو وہ چیزیں اچھی ہیں نا اس بندے کے اندر، کوئی بھی مطلب ایکس وائی زیڈ پولیٹیشین ہو، کوئی بھی ہو، مطلب چاہے یہاں ہے چاہے وہاں ہے، یہ ایک عمومی مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اس میں بھی تھوڑا رہنمائی فرمائے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کتنا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ صحیح ہے، اور اس پہ ہماری کیا سمجھ بوجھ ہونی چاہیے یا معیار کیا ہے اس بارے میں۔ اور ساتھ میں چاہوں گی کہ کچھ اپڈیٹس اور اہم جو چیزیں جن پہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے آپ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ تو وہی آیت ہے نا جو امام علیہ السلام نے خطبۃ البنا میں بھی بیان کی، سورہ توبہ کی، کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، فرزند مریم کی زبان سے، اور داؤد کی زبان سے، ان لوگوں پہ جو اپنے آنکھوں کے سامنے حق کو پامال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، غلط دیکھتے ہیں کام، لیکن چپ رہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ میں جب آیہ ولایت آتی ہے، 30 نمبر کی آیت ہے شاید، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مومنین میں سے بعض مومنین ایک دوسرے کے ولی ہے، اور یہ ولی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو منکرات سے۔ تو یہ جو بات آتی ہے نا کہ وہ کسی کا پرسنل میٹر ہے، یہی تو لبرل سوچ ہے۔ لبرلزم میں کیا ہے کہ بیوی کسی کے ساتھ تعلق ہے ناجائز، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، وہ رکھ سکتی ہے، آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ شوہر کسی کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، وہ رکھ سکتا ہے، کوئی کیس نہیں۔ تو پھر یہ اگر پرسنل میٹر ہے تو پھر پوری طرح سے لبرلزم کو اڈاپٹ کر لیں نا، آپ اپنے گھر کے اندر بھی لبرلزم کو لے آئیں، آپ کی بیٹی، آپ کی اولادیں، آپ کی زوجہ جو بھی کچھ کرتی ہے کرنے دیں ان کو، ان کے میٹر ہے۔ گھر کے اندر آتے ہو تو آپ کہتے ہو میں ولی ہوں اور میرے مطابق ہونا چاہیے، بیٹی کی شادی میری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے، تو وہاں پرسنل میٹر، اس جوان ہے بالغ ہے، اس کا بھی پرسنل میٹر، جس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ کر لیں، وہاں تو آپ پرسنل میٹر کی بات نہیں کرتے ہو۔ لیکن جب قوم کی بات، یہ قوم کی رہبری کرتی ہے، تو وہ رہبر اگر فاسد ہے، اس کے اندر آپ کہتے ہو کہ وہ رہبر تو نہیں ہے، بہرحال جو بھی اپوائنٹڈ لیڈر ہے وہ اگر فاسد تو کہتے ہیں وہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ پرسنل میٹر سے مراد اگر ایک انسان شرابی ہو، زانی ہو، حرام کام کرتا ہو، تو اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا کردار، اقدار، اس میں یہی ہے نا۔ اقدار تو قوم کے اندر، کے پاس روایت موجود ہے کہ
امت جو ہے، قوم جو ہے اپنے حکما کے دین پہ ہوتی ہے. جو دین حاکم کا ہوتا ہے وہ قوم اسی دین کو فالو. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، دیکھ لیں کیوں پاکستانی قوم کے اندر اتنی پستی ہے. کیونکہ جتنے حکمران پاکستان کو ملے وہ سارے پست ملے. سبھی ایسے ہی ہے، کوئی کسی شعبے میں زیادہ ہے، کوئی کسی شعبے میں کم ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کوئی کسی شعبے میں اچھا ہے، کسی میں برا ہے. کوئی کہیں پہ پست ہے، کوئی زیادہ پست ہے، کوئی کم پست ہے. تو پھر قوم کا یہی نتیجہ حال ملتا ہے. آپ کو دیکھ لیں مثال فرعون کو 400 سال قبول بنی اسرائیل نے، غلامی کی زندگی میں رہے، قبول کیا، لیکن اس کا اثر دیکھیں کتنا تھا. وہ اثر کا چیپٹر قرآن نے کھولا ہے کہ جب حضرت موسیٰ ان کو لے کر کے نکلے، فرعون سے آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا، اور ابھی دریائے نیل کراس کر بقول امیر المومنین کہ تمہارے پیر بھی ابھی اس نیل کے پانی سے خشک نہیں ہوئے تھے کہ تم نے موسیٰ شروع کر دیا کہ ہمیں خدا لا کر کے دکھاؤ. یعنی ایک قوم نے کتنا تنگ کیا موسیٰ کو. یہ قرآن نے اس تصویر کی نا، بتا دی ہے نا سورہ بقرہ میں کہ یہ کیوں تنگ کیا انہوں نے حضرت موسیٰ کو اتنا. کبھی کہتے منو سلوا لا کر کے دو، کبھی کہتے 12 چشمے بہاؤ، کبھی کہتے ہم اس دروازے سے نہیں جائیں گے، کبھی کہتے ہم نہیں کریں گے، کبھی کہتے تم نے طالوت کو کیوں لیڈر بنا دیا. آگے چل کے جو مسائل بنی اسرائیل کے ساتھ آئے، فرعون سے نجات کیا تھے، کیوں تھے یہ اس 400 سالہ نظام کا اثر تھا ان کے اوپر. اس کا اثر تھا، فرعونی معاشرے کا اثر بنی کے اندر آ چکا تھا کہ انقلاب آنے کے تبدیلی ان کے اندر نہیں آئی. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ فاسد حاکم اگر آپ کا آ جائے، اس کا پرسنل لائف میں وہ گندا ہو، کا اثر معاشرے پر کیسے نہیں آئے گا؟ اس معاشرے کے اوپر اثر. قرآن جب کہہ رہا ہے ہدی للناس متقین، پلورل فارم میں بات کر رہا ہے. جب قرآن آپ سے سوسائٹی کی بات، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایڈریس ہے قرآن کا. عام مراد سوشل ہے، سنگل نہیں ہے. ایک اہل ایمان سے بات نہیں کر رہا ہے قرآن، سب سے بات کر رہا ہے. ہم نے جہاں ایڈریس کیا سوسائٹی کو ایڈریس کیا ہے، انڈیویجولی صرف کو ایڈریس کیا کر کے کہ یہ وہ بھی معاشرے کے لیے کہا. تو یہ جب ایک کتاب ہدایت آپ کی سوشل ہے، کیسے سوسائٹی کو پرسنل لائف سے سیپریٹ کر سکتے، کسی کو حاکم بنا. اس کے لیے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ طاغوت کو حاکم نہ بناؤ، تو طاغوت کون سا طاغوت؟ جو معاشرے میں طغیان کرے وہ طاغوت، یا جو پرسنل طغیان کرے وہ بھی طاغوت ہے. یعنی پرسنلی کوئی شراب پیے تو وہ طاغوت نہیں ہے، معاشرے میں کوئی شراب لے کر کے آئے تو وہ طاغوت ہے. یہ صرف ایک جسٹیفیکیشن ہے جو قرآن کہتے ہیں نا زینا، یہ بنا کر کے پیش کرتا ہے شیطان ان کے سامنے، جسٹیفائی کرواتا ہے شیطان، ان کو وسوسے ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سامنے آتی. اب اس کے برعکس آپ سامنے آ جائے نا، دوسری طرف آ جائے، ایران کو لے لیں آپ. حالات حاضرہ کی بات کی، میں اسی کے ساتھ جوڑ دوں اس کو کہ یہ اتنا پریشر ایران کے ایک ملک ہے، سینکشنز ہیں، انٹرنل ایشوز ہیں، اس کے باوجود بھی آپ لگے ہو پیچھے، آپ بحری بیڑے بھیج رہے ہو، مرینز بھیج رہے ہو، ایک بنا رہے ہو، خوف پیدا کر رہے ہو. آپ کہتے ہو کہ رجیم چینج کرنا ہے. 40 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں رجیم چینج کرنا ہے یہاں کا. کیوں رجیم چینج کرنا ہے؟ وہ رجیم تو امریکہ میں تو میزائل نہیں مار رہی ہے نا، انہوں نے آج تک کسی کے اوپر آفینسو کسی پہ نہیں کیا سال میں کہ کسی ملک میں آفینسو اٹیک کیا ہو. سب کو پتا ہے کہ پیسفل ہے. تو کیوں آپ ان کے پیچھے لگے ہو؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا ریزن ہے اس کے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ جیسے فاسد سسٹمز کو وہ قبول نہیں کرتا، وہ پورا نظام قبول نہیں کرتا. کبھی آپ کوشش کرتے ہو کہ اندر سے آپ نے بحران کھڑا کیا، اس میں فیل ہو گئے. اب فیل ہو گئے تو آپ نے دھمکیاں دینے شروع کر دی کہ ہم حملہ کریں گے. یہ دیکھ لیا کہ اس سے بھی وہ دب نہیں رہے، وہ ایک رہبر ان کا جھکتا نہیں ہے، تو پھر نیگوشیشن ٹیبل پر آ گئے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں یہاں پہ آ کے. پھر ساتھ میں دھمکی بھی دیتے ہو کہ مذاکرات 10 دن میں پورے نہیں ہوں گے تو ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، ہم لمیٹڈ اٹیک کر دیں گے، زیادہ نہیں کریں گے، تھوڑا ماریں گے آپ کو. یعنی ڈرے ہوئے تو آپ ہو، کس کے آگے ڈرے ہوئے؟ اس کے آگے جس نے یہ سارے سکسیسفل نہیں کیا. اگر یہی لاجک کہ ٹرمپ کا بھی پرسنل میٹر ہے، جو اس کو کرنا ہے کرے، ہمارے حال کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، ہم نیوکلیر نہیں بناتے، کچھ نہیں کرتے، ہمیں جینے دیں، ہمیں اپنی لبرل لانے دیں، تو ان کے لیے مشکل حل ہو جاتی ہے اگر ایکسیپٹ کر لیتے ایک لبرل لائف کو. تو لیکن کیونکہ ایک حکومت نے اس زندگی کو نہیں قبول کیا اور اسلامی سے قبول کیا، آج یہ ساری مشکلات ان کے ساتھ آ رہی ہیں. دونوں تصویریں ہمارے سامنے ہیں. اب دیکھیں نا، دنیا میں پاپولیرٹی زیادہ ہے اس وقت آیت اللہ خامنہئی کی یا ٹرمپ کی زیادہ ہے. یہ میں ایک کبھی کانفرنس میں تھا، اس میں سارے تھے، نان مسلمز بھی تھے، ہندو بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، عربز بھی تھے، 200 کے قریب افراد ہو تقریباً.
تو ایک موٹیویشنل بزنس کوچ نے آ کے ایک اسپیچ دی وہاں پہ. اس نے ایک بک کا ریفرنس، یہ بک ہے، یہ آپ سب پڑھیں. اس بک کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے لوگوں سے کیسے کنیکشنز بنا سکتے ہیں کے لوگ ہیں. اس نے کہا کہ اس کے اندر 7 اسٹیپس ہیں، 7 کنیکشنز کے فاصلے پہ کوئی بھی بڑا شخصیت ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ بتائے انڈینز بیٹھے تھے کون ہے جو نریندر مودی سے ملنا چاہتا ہے، ڈائریکٹلی کنیکٹ کرنا چاہتا ہے. سبھی نے انڈینز تھے، جتنے انڈینز سب نے ہاتھ اٹھا دیا کہ ہم آتے ہیں. پھر اس نے پوچھا وہاں پہ کہ کون ہے جو who would not like to meet Trump. آپ بلیو نہیں کریں گے 200 افراد میں سے کسی نے ہاتھ میں، اور اکثر نے آواز دی نو. یعنی ایک یہ تو دیندار بھی نہیں ہے نا، سب الگ الگ جگہ سے بیٹھے ہوئے. اتنی نفرت جو ہے اس وقت ٹرمپ سے، ٹرمپ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ منفر شخص، اس سے زیادہ نفرت دنیا میں کسی کو نہیں ہے. بلکہ نتنیاہو سے زیادہ نفرت لوگوں کو اس وقت ٹرمپ سے ہے. یورپینز کو بھی نفرت ہو گئی ہے ٹرمپ سے، میکسیکنز کو بھی نفرت، امریکنز کو بھی نفرت ہو گئی. ایک فرعون زمان ہے اس وقت، بالکل فرعون کی شبیہ. اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو بھیجا بھی سمندر کے اندر یہ غرق ہونے کے لیے. یہ وہی علامتیں ہیں کہ یہ فرعون نے غرق ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھ سے دوستان ذرا سا کچھ ہوتا ہے پوچھتے ہیں کال کر کے کیا بنے گا، میں کہتے ہیں پریشان ہو، کچھ نہیں ہوگا. کیوں پریشان ہوتے ہو نا، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بچانا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مشکلات آتی ہے اور انشاءاللہ جو بھی نتیجہ جو ہے وہ حکومت اسلامی کے ہی فیور میں نکلنا ہے. جو بھی ہونا ہے، جنگ ہوتی ہے ہو جائے، صلح ہوتا ہے ہو جائے، جو بھی ہے. یعنی بات یہ تھی نا کہ آپ ایک طاغوت سے فطرتاً لوگ نفرت ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں طغیان سے نفرت ہے. تو کیسے آپ ایک طاغوت حاکم کو قبول کر لیتے ہو؟ یہ کہہ کے کہ یہ اس کا ہے، وہ پرسنل میٹر. ٹرمپ نے امریکہ سے شروع کیا، اس کے بعد فلسطین پر بات آئی، فلسطین سے بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتے بڑھتے ایران تک آگے. طاغوت تو کہیں نہیں رکتا، اس کا طغیان تو پھیلتا ہے، باہر نکلتا ہے، رکتا نہیں ہے کہیں. وائرس رکتا نہیں ہے، اسپریڈ ہوتا ہے ہمیشہ. یہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے یہ کہنا کہ مجھے وائرس لگ گیا ہے، کسی اور کو نہیں لگے، میرا پرسنل میٹر ہے. کووڈ بھی آپ ایک بندے کو لگا تو پرسنل میٹر تھا، وہ نے سوشل ڈسٹینسنگ کر لی کیونکہ یہ پھیلے گا. اسی طرح سے یہ طغیان، شہوت کا طغیان بالخصوص اگر کسی شخص میں ہو، یہ پھیل جاتا ہے، یہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے مکمل، اور وہ معاشرہ وہ نہیں رہتا. جی بالکل. آغا تھوڑا یہ بیان فرمائے گا کہ اس وقت جو عالمی صورتحال میں جو اس وقت غزہ کی صورتحال جاری، کیونکہ اتنا شور شرابہ ہے عالمی سطح پہ پسٹین فائل کا اور دوسری چیزوں کا، کہ فلسطین کی جو حالات اور واقعات ہیں وہ بھی کسی حد تک جو ہے نا وہ پسے پش چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ رہبر معظم کی بھی اسپیچز کچھ آئیں تو ان کے حوالے سے بھی جو بالخصوص ہماری مکتب تشیع کی جو ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص چاہے وہ انقلاب اسلامی کے حوالے سے ہو، تشیع کے حوالے سے ہو، رہبر کے حوالے سے ہو، اور جو ہمیں اس وقت جو دنیا کی حالت بنی ہوئی ہے اس میں جو ہمارا ایک رد عمل کہہ لیں یا ہماری ایک یونٹی کہہ لیں یا ہماری ایک وزڈم کہہ لیں ہونی چاہیے، کلیکٹیو وزڈم، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا سٹیپس اس وقت ہمیں مکتب تشیع سے، بے شک ہم کہیں بھی ہیں دنیا میں، وہ ہونے چاہیے، اور ہم جہاں بھی ہوں ہم کیا کر سکتے ہیں اس مناسبت سے کہ آج کے حالات میں ہم حق کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کا ساتھ دیں اچھے انداز سے؟ دیکھیے اس میں پہلا سوال آپ کو بھول گیا کیا تھا، دوسرا تو مکتب تشیع. پہلے کیا تھا سوال آپ کا؟ میں فلسطین کے حوالے سے جاننا چاہتی تھی اس جی وقت جو حالات دیکھیے اور وہاں سے غزہ چل کو رہے. تو بالکل فراموش کر دیا گیا نا. جب تک فلسطین کا قضیہ یہ خیانت نہیں ہوئی تھی سیز فائر کی. سیز فائر ایک بڑی خیانت ہے جو 7 مملکتوں نے کی ہے. ان حکمرانوں کی تو کوئی بخشش نہیں ہے، ان کی تو کوئی نجات نہیں ہے جنہوں نے اتنی بڑی خیانت کی ہے کہ ایک مسئلہ جس پہ دنیا آواز اٹھا رہی تھی، چاہے آہستہ آہستہ صحیح، غیر مسلمان، نان مسلمز، اور ایک پریشر بن رہا تھا اور مقاومت کا ایک بڑا تھا، وہ اثر کو بالکل لیک اور پنکچر کر دیے کر کے غزہ کو اپنے حوالے کر چھوڑ دی. یہ بہت بڑی خیانت ان کی ہے جو اس میں شامل تھے. تو اب غزہ میں ابھی بھی ظلم اسی طرح سے جاری ہے. ٹھیک ہے، میڈیا کی ویزیبلٹی بالکل کم کر دی گئی، میڈیا نشر نہیں کرتا، خاص کر کے جو ان کا میڈیا ہے وہ تو بالکل نشر نہیں کرتا ان چیزوں کو. بہت لمیٹڈ چیزیں باہر آتی ہیں غزہ سے اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پر. تو بہرحال وہ اپنے ایجنڈا کے اوپر پوری طرح سے ہے کہ ان کو کلینزنگ کرنی ہے غزہ کی، اور اس کو کمپلیٹنس جو ہے وہ
کوشن کا ٹرمپ کا جو دماد ہے وہ پہنچا ہوا ہے وہاں پہ، اس نے بڑے پلاننگ بنائی ہوئی ہے، اور تو کلیئر کہتا ہے، کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ ٹوٹل ان کی خاتمہ کر دے، ان کا ایک بالکل جینوسائڈ کر دے، جنریشن کو ختم۔ تو ان کے تو یہ سارے عزائم ہیں۔ اب سوال آپ کا اگلا جو تھا نا کہ ذمہ داری تشیع کی بنتی، ذمہ داری تو ہر مسلمان کی بنتی ہے، تشیع کی تو ایران کے حوالے سے کہیں تو پہلے تشیع کا ایک آئیڈیالوجیکل ریلیشن شپ ہے، ایک نظام ولایت ہے، نظام امامت ہے۔ اس دور میں کہوں گا سب سے زیادہ ذمہ داری تشیع کی ہی بنتی ہے۔ کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ تشیع کے پاس ہی وہ نام ہے جو دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے، جو اس ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ تشیع کے پاس وہ نظام بھی ہے اور اس کے پروسیجرز بھی ہے، فارمولا بھی ہے جس کے ذریعے دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیا، ایک معاملے تشیع کر کے دکھایا ہے ایران نے کہ 45 سال ہو گئے لیکن ان کو جھکا نہیں سکے، کو دبا نہیں سکے، اس نظام کا خاتمہ کر نہیں سکے۔ یہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ وہ سسٹم اتنا اسٹرانگ، نظام امامت اور امت جو سسٹم ہے، اس کے ساتھ کربلا جو اس کا پروٹیکشن میکینزم ہے، کربلا جو اس کو باقی رکھتا ہے، یہ اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے کہ اگر یہ کسی بھی معاشرے میں اپلائی ہو جائے تو اس معاشرے سے طاغوت کا خاتمہ ہے۔ اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے، ایک میتھڈ ہے، روش ہے، اتنی مضبوط روش ہے۔ اور یہ اسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں اگر انقلاب امام زمانہ آئے گا تو اسی فارمولا پر آئے گا، نظام امامت و امت اور امام حسین کا قیام۔ یہ دو چیزیں جو اس کو، شیعوں کے پاس یہی ہے، امامت اور عزاداری، یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ریولوشنری کام کرتی ہے۔ اب تشیع کے پاس یہ تو ہے لیکن تشیع اسے ایکسپورٹ نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کئی وجہ ہے۔ ایک انٹرنل وجہ ہے، انٹرنل وجہ اندر وہ فرقے تشیع میں موجود ہے، جیسے ناصبی اور غالی، انہوں نے اتنا متنفر کیا تشیع سے دوسروں کو کہ کوئی شیعہ کے قریب آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ان کو بدبو آتی ہے شیعوں سے کہ شیعہ جو ہے وہ صرف لعن طعن کرتے ہیں، شیعہ جو صرف تفرقہ کرتے ہیں، شیعہ جو ہے صرف تزہین تضلیل کرتے ہیں ہماری، تو وہ قریب ہی نہیں آتے۔ جب قریب آئیں گے نہیں تو کیسے آپ کی کوئی بات سنے گا؟ اگر ایک کتاب کے اوپر نام بھی لکھا ہو کسی شیعہ مصنف کا، اس کو اہل سنت اٹھائے گا نہیں کہ یہ تو شیعہ کتاب ہے۔ اسی طرح سے شیعہ بھی کسی اہل سنت کی کتاب ہوگی، اس کو اٹھائے گا بھی نہیں آگے کہ یہ کسی اہل سنت کی کتاب ہے۔ اتنی نفرتیں جو ہیں اس طبقے نے، غالی نے جو ہے وہ یہ ڈالی ہے اندر ذاکرین کے ذریعے۔ ایک طبقہ تشیع کے اندر وہ متحجرین کا ہے، جنہوں نے دین اس طرح سے لیا ہے، اس طرح سے سمجھا ہے کہ جس کے اندر سے اجتماعیت کو نکال کے سیکولر دین بنا دیا ہے بالکل، کہ اس میں دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف امام زمانہ کا انتظار کریں کہ وہ آئیں گے تو پھر جو ہے وہ قیام ہوگا۔ اور آج بھی انٹلیکچوئل سے بڑے بڑے، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں کہ ہر موضوع پہ، لیکن ان کا کہنا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو جنگ گھوڑے پہ ہوگی اور تلوار کے ساتھ ہوگی، یہ سارے اسلحے، یہ ساری دنیا جو ہے نا وہ ریسیٹ ہو جائے گی پرانا۔ ٹرمپ بھی جو ہے وہ گھوڑے پہ آئے گا بیٹھ کر کے، سارے گھوڑوں کے اوپر آئیں گے اور تلوار، یعنی یہ تشیع کے اندر یہ متحجرانہ فکر جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ یہ آئی علماء کے ذریعے سے، یہ حوضوں کے ذریعے، انقلاب نے آ کے اس فکر کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن اب بھی یہ فکر اندر موجود ہے جس نے ہمیں لاپرواہ بنا دیا، انکنسرنڈ بنا دیا دنیا کے اندر ہونے والے چیزوں سے۔ اور تشیع اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پایا، ایک بہت بڑا خلا اور گیپ آ گیا۔ پوری انرجی اس وقت پاکستان میں دیکھیں جو علماء کام کر رہے ہیں وحدت کے لیے، ان کی اکثر انرجی صرف اسی بات میں صرف ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان کو اپنے قریب لایا جائے۔ وہ مرحلہ تو بات کا مرحلہ ہے کہ قریب لا کر کے آئیڈیالوجی وہ کیسے قبول کریں گے۔ ہم نہیں کہتے کہ شیعہ بنانا ہے ہمیں کسی کو، ہمیں آئیڈیالوجی بتانی ہے کیا ہے امامت کی۔ شیعہ بنانا مقصد نہیں ہے کہ ہاتھ کھول کر کے نماز پڑھے یا وضو اس طرح سے کرے یا روزہ 10 منٹ لیٹ کھولے، سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے فقہ اور اپنے احکام کے پابند رہنا چاہیے ہمیں اپنے مکتب کے، لیکن اگر کوئی اہل سنت ہاتھ کھول کر کے نماز پڑھتا ہے اور وہ 10 منٹ پہلے مغرب کی گروپ کے اوپر روزہ کھول لیتا ہے، وہ اپنے ہم سے 10 منٹ پہلے روزہ کھول لیتا ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہو گیا ہے، وہ دین سے خارج ہو گیا ہے۔ یہ وہی اہل سنت ہے جو فلوٹیلا کے اندر غزہ پہنچ جاتا ہے، لیکن شیعہ جو ہاتھ کھول کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو وقت پہ روزہ کھولتے ہیں، وہ فلسطین کا نام تک کے زبان سے نکالتے، ریلی میں تک کے نہیں آتے، تو وہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ تو یہ نہیں ہے، بات ساری ویلیوز کی ہے اس دور میں،
ویلیوز امپورٹنس رکھتا ہے، ویلیوز ترجیحات رکھتے ہیں، اور احکام بھی ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہی ہیں اور کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اندر ہمارے جو آئیڈیالوجیکل گیپس اور فرقے پیدا ہو گئے تشیع کے اندر، ان فرقوں نے یہ مشکلات جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے، ورنہ اس وقت ذمہ داری تشیع کی یہی ہے کہ یہ دو آئیڈیالوجیز کو ایکسپورٹ کرنا ہے، امامت اور امت اور امام حسین کا قیام۔ یہ دو آئیڈیالوجی ہے جو ایکسپورٹ ہونی چاہیے، اور یہ بہت اگر اہم کام ہے جو چاہے میڈیا کا جی۔ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں اسی ساری ڈسکشن کے اندر کہ نا جو ہماری ڈس یونٹی کے متعلق کہ جو بالخصوص اگر ہم تشیع کی بات کریں کہ ہمارے جتنے بھی جو بھی یونٹس ہیں تشیع کے بڑے بڑے، ان سب میں اتنی ڈس یونٹی، اتنا ڈسٹنس اور اتنی شاید دوریاں ہیں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں ایک جو عنصر پایا جاتا ہے، اگر ہم فرض کریں سید حسن کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے، چاہے وہ جس بھی مکتبہ فکر سے تھے، چاہے وہ جس بھی انداز کے تھے، اگر وہ مطلب ظاہر علی ولی اللہ کہتے ہیں یا مثلاً جیسے بھی ہیں لبرل ہیں، یا مثلاً جیسے ہمارے یہاں پہ جس طرح کے بھی لوگ ہیں، آپ ان کو اس طرح سے لان تان نہ کریں کہ وہ ڈویژن پیدا ہو جائے، تو ہمیں پیار محبت والا ایک معاملہ رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پہ تھوڑا سا میں آپ کی اوپینین چاہوں گی کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، کہ ذرا اگر مثلاً ایک ولائی ہے وہ کہتا ہے کہ مثلاً میں نے علی ولی اللہ کہنا ہے، وہ میں نہیں کہہ رہی کہ ہم کسی کو خدا نخواستہ تکلیف دیں، کسی کی بھی دل کو چوٹ پہنچائیں کسی بھی حوالے سے، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب مل کے بھی چلیں لیکن ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اچھے انداز سے لے کے چلیں، تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور اگر ہم سید حسن کا انداز اپنانا چاہیں تو وہ کیا آپ کے خیال سے ہوگا کہ جس میں سب مل کے محبت پیار سے یونٹی سے اکٹھے ہو کر چل سکتے ہوں جی اپنے تمام ڈفرینس؟ دیکھیں، اگر آپ سید حسن نصر اللہ کی بات کریں نا، تو جو لبنان میں انہوں نے کام کیا، یہ نہیں کہ وہ سب کو ساتھ ہی لے کے چل رہے تھے، ان کے مخالفین بھی تھے، اور بلکہ شیعہ تشیع کے اندر عمل جو تھا وہ ان کا مخالف تھا، تشیع کے اندر کا ایک گروہ تھا جو مخالفت میں تھا، لیکن انہوں نے جو اقدام ایسے کیے، اپنے سسٹم کو اتنا مضبوط بنا لیا کہ مخالفت بھی تھی وہ سپریس ہو گئی، اور یہ لگنے لگا کہ سب ایک ساتھ ہے، لیکن کیونکہ ڈومیننس تھا، غلبہ تھا۔ یہی اللہ کہتا ہے جب دین کا غلبہ ہو جائے نا، تو دین کے غلبے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ظہور دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنا مکتب مذہب چھوڑ کر کے مسلمان ہی بن جائے گا، وہ عیسائی بھی رہ سکتا ہے اس کے اندر، لیکن غلبہ کس کا ہے، ڈومیننس کس کا ہے؟ تو اگر آپ کا ڈومیننس ہو، آپ کی صحیح آئیڈیالوجی کا، امامت کی آئیڈیالوجی کا ڈومیننس ہو، تو پھر باقی اگر نیچے جو بھی طبقات ہیں آپ کے تابع چل سکتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ پیار محبت سے ڈیل کر کے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، نہ صرف ان کے جو آپ کے ڈومیننس کو ہی ختم کر رہے ہیں، جیسے غالی ہے، ان کو تو نہیں کر سکتے نا، ائمہ نے ان کو قریب کیا نہیں کیا تو ہم کیسے قریب کر لیں گے ان کو؟ ناسبی ہے، ائمہ نے ان کو قریب نہیں کیا ہے، کہیں بھی خوارج کو ائمہ نے قریب نہیں کیا، امیر المومنین نے خود قتل کیا ان کو۔ اگر یہ بات ہم کریں کہ سب کو ساتھ لے کر کے ہی چلنا ہے، تو پھر امیر المومنین کو جنگ جمل بھی نہیں کرنا چاہیے تھی، جنگ صفین بھی نہیں کرنا چاہیے تھی، جنگ نہروان بھی نہیں کرنا چاہیے تھی، کیونکہ اس ساری جنگوں کے اندر سامنے تو مسلمان تھے نا، بہرحال جمل میں تو صحابہ تھے، ام المومنین وہاں پر موجود تھی اس جنگ کے اندر سامنے۔ خوارج میں دیکھیں تو یہ سارے کے اتنے عبادت گزار تھے کہ ہر مسلمان ڈر جاتا تھا ان کے سامنے جا کر کے، کہ ان کی پیشانیوں کو دیکھ کے، ان کے گھٹنوں کو دیکھ کے، ان کے شکم کو دیکھ کے، کہ یہ روزے کی حالت میں ساری رات عبادت میں رہتے ہیں، کہ امیر المومنین نے ان کو قتل کیا، کیونکہ یہ دین کے لیے ناصور ہے۔ یہی میں پہلے جو بات شروع کی تھی فرقان کی، یہی فرقان سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ وہ فرقان کیا؟ کہیں قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو چھوڑ دو ان کو، کہیں قرآن کہتا ہے نہیں ان کے پیچھے جاؤ، قتال کرو، ان کے پیچھے جاؤ، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کے پیچھے جاؤ۔ تو یہ فرقان سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کن کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کن کو چھوڑ دینا ہے، اور کن کے خلاف مبارزہ کرنا ہے ہم نے۔ یہ اہم ہے بہت نکتہ۔ ایک معاشرے میں اگر دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، دیان کے لوگ، دین خود کہتا ہے اگر یہ آپ کے دین کے دشمن نہیں ہیں تو ان کو وہی رائٹس دو جو انسان کے رائٹس ہوتے ہیں، معاشرے میں جو حقوق ہوتے ہیں وہی رائٹس دو، تو ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، آپ کے دین کے دشمن ہیں، وہ مسجد زرار اگر بناتے ہیں تو اس مسجد کو گرا دو، نہ بنانے دو ان کو۔ تو یہ ساری ہدایت تو قرآن نے کی ہے نا۔ یہاں پہ ہم قرآنی ہدایت کو چھوڑ کر کے ریفرنسز کی طرف جاتے ہیں، اور ریفرنس سے پھر نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ
ریفرنس کو دیکھتے ہیں، مثلا سید رسول اللہ کو ہم نے ایک ریفرنس بنایا، وہ ریفرنس کی بنیاد پہ تو دیکھنا ہے نا کہاں پر ہے. مثال امام خمینی کے نظریات ہے، ان نظریات کی بنیادیں کیا ہیں؟ اگر امام خمینی کہتے ہیں کہ بھئی اسلام ناب کیا ہے، تو پھر اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر یزید جیسا تمہارے سامنے کوئی ہو، شاہ جیسا ہو، قیام واجب ہے، تو اس کی بنیاد کہاں پر؟ اس کی بنیاد قرآن میں ہے نا، اور امام حسین کی بنیادیں بھی قرآن کے اندر ہیں. تو اگر ہم اپنی ریفرنس پوائنٹ کو، سٹینڈرڈ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ کنفیوژن ہمارے اندر رہے گا. اگر قرآن سے ہدایت لے، کلیئر بات سمجھ میں آتی ہے کن کے ساتھ چلنا ہے، کن کے ساتھ نہیں چلنا ہے. جس کو ہدایت ملی نہ ہو، آپ بالکل اس کو اپنے قریب کر کے ہدایت دیں اسے، لیکن جیسے ہدایت ملی ہو اور وہ ہٹ دھرمی کے اوپر ہو، نہ مانتا ہو، جانتے ہوئے بھی نہ مانتا ہو، ٹھیک ہے، اسے جنگ نہ کریں، لیکن اس سے برات تو کریں تاکہ اسے ہمیشہ یہ تذکر ملتا رہے کہ تم غلط ہو، تم غلط کام کر رہے ہو. یہ ہمارے اکثر خاندانوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں عورتیں بے حجاب بھی ہوتی ہے اور مکس گیدرنگ بھی ہوتی ہے. اب کہتے ہیں جی رشتہ داری ہے، کیا کرنا ہے، رشتہ داروں کو دیکھنا، اللہ نے صلہ رحم کا حکم دیا. یہاں پہ سب کچھ پورا دین قرآن چھوڑ کر کے صلہ رحم ایک لفظ ان کو مل جاتا ہے وہاں پہ کہ صلہ رحم کرنا چاہیے بھی. وہ عورتیں بے حجاب آتی ہیں، فاسد ماحول میں ہوتی ہیں، آپ ان کو اپنے گھروں پہ بلاتے ہو، دعوتیں کرتے ہو، پارٹیاں کرتے ہو، کس لیے؟ کہ یہ رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے ان کو ساتھ لے کر کے چلو. تو رسول اللہ نے تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا نا مکہ کے اندر، وہ تو دین کے خاطر چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ کر کے ہجرت کر دی، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، رشتہ داروں کے خلاف ہی کھڑے ہوئے رسالت ماب. سارے کے سارے رشتہ دار تھے، بنی ہاشم میں کون تھے؟ قریش والے سارے رشتہ دار تھے. یہ ہم نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے نا کہ ریفرنس ہم نے رشتہ داروں کو بنایا ہے، ریفرنس ہم نے قرآن کو نہیں بنایا. اگر قرآن کو معیار بنا دے تو پتہ چلے گا کہ قرآن کہتا ہے برات کرو ان سے. ٹھیک ہے، لڑو نہیں، آپ تعلقات ختم نہ کرو، لیکن سلام دعا تک رکھو، لیکن برات تو کرو. آپ ان کے جیسے نہ بنو، آپ ان کو اپنے آپ میں شامل کر کے فاسد فساد نہ کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ طیبات اور خبیثات جب ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ طیب نہیں بنتا، خبیث بنتا ہے. یہ فارمولا ہے کلیئر. پانی کے اندر نجاست ڈالو گے تو پانی کی پاکیزگی سے نجاست پاک نہیں ہوگی اس کے اندر، وہ قطرہ جب اس کے اندر پڑے گا تو پانی کو نجس کرے گا. یہ نجاست جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کہ آپ کے ساتھ مخلوط کر دو گے تو آپ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ آپ کو آلودہ کریں گے. کتا پانی میں گرے گا، پانی کو آلودہ کرے گا، پانی کتے کو پاک نہیں کرے گا. تو آپ ان کو اپنے قریب لے آؤ گے، آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ گے جن کے اندر فساد ہو، جو جانتے ہوئے بھی فاسد ہو، سب کچھ پتا ہو ان کو. اس دور پہ کون کیا نہیں جانتا؟ کون سی عورت کو نہیں پتا ہے مجھے بتایا کہ حجاب واجب ہے؟ کس کو علم دینے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر کمزوری ہے، کچھ حد تک کوشش کی اس کی کمزوری کو دور کی، لیکن ہٹ دھرمی آ گئی ہے اس کے اندر، تو پھر اس کو چھوڑ دو. پھر کم از کم اپنے قریب تو نہ، اپنے آپ کو تو بچا لو. آپ اگر اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے تو اپنے آپ کو تو بچاؤ کم سے کم. اگر ان کو ٹھیک، یہ ہمیں کرائٹیریاز قرآن سے سیکھنے کی یہاں پہ اشد ضرورت ہے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے، اور اس کے بعد سیرت ائمہ ہے، سیرت انبیاء ہے، کہ سیرت انبیاء اور سیرت ائمہ قرآن کا پریکٹیکل رول ماڈل ہے. قرآن کو اگر عملی دیکھنا ہے تو وہ سیرت میں نظر آتا ہے. انبیاء کی بھی سیرت ہے، ائمہ کی بھی سیرت ہے، کہ ان سیرت کے اندر دیکھیں ان کا رویہ کس طریقے. یہ روایت ہے نا امام میرے خیال سے رضا علیہ السلام سے ہے کہ ان کا ایک صحابی تھا، نام بھول گیا میرے خیال سے، یحییٰ یا اس طرح سے. امام اس سے نہ بات نہیں کرتے تھے کچھ دنوں تک، کہ اس سے ناراضگی کی تو بڑا وہ آیا، معذرت کی، منت کی، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ تو نے اپنے رشتے نہ طاغوت کے ساتھ جوڑے ہوئے. کہا میں تو ہارون کے قریب بھی نہیں جاتا، مامون کے قریب بھی نہیں جاتا، ان کے قریب بھی نہیں جاتا. کہا بتا فلاں شخص تیرا چچا ہے نا؟ کہا ہاں. کہا یہ تو اس کے دربار میں جا کے بیٹھتا ہے، اور تو اپنے چچا کے ساتھ اور ڈائننگ کرتا ہے، ڈنر کرتا ہے، باربیکیو کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے. تو طاغوت کے پاس نہیں جاتا ہے، لیکن تیرا چچا تو طاغوت کی نظام کا حصہ بنا ہوا ہے، اور تو نے اپنا رشتہ اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. پھر صفوان جمل کا وہی واقعہ کہ تو نے اونٹ طاغوت کو دے دیے. وہ تو کہا میں تو بزنس کر رہا ہوں نا، لیکن تیرے دل میں تو نرمی آ گئی نا ان کے لیے. جب فاسد رشتہ داروں کو اپنے قریب کر لو گے، اور ہدایت کرنے کے لیے بھی قریب نہیں کرتے، انجوائے کرنے کے لیے قریب کرتے. اس لیے نہیں بلاتے گھر میں بلا کر کے ان کو کوئی درس سنا دے، ان کی کوئی ہدایت کر دے. وہ کہتے نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہدایت کی بات بھی نہیں کرنا ہے ان کے سامنے، یہ تو فتنہ ہو جائے گا ہمارے خاندان میں، اختلاف ہو جائے گا ہمارے خاندان میں اگر ان کی ہدایت کرنے کی آپ نے کوشش کی تو. جیسے ہیں بس ویسے رہنے دو، ہم فتنہ نہیں کرتے. بھئی تو پھر امام حسین کو تو یہی تو کہا تھا مکے میں نکلتے وقت کہ آپ فتنہ کر رہے ہو یہاں پہ، کہ یہ حاجی حج کر رہے ہیں، آپ چھوڑ کر کے بیچ میں نکل کے کیا میسج دے رہے ہو ان کو کہ حج
ضروری نہیں ہے، یزید کے خلاف جانا ضروری ہے، تو آپ نے امت کے اندر تفرقہ کھڑا کر دیا ہے، امیر المومنین کے لیے کہا کہ آپ نے فتنہ کھڑا کر دیا ہے. تو کیونکہ سیرت سے دور ہے، قرآن کی ہدایت سے دور ہے، یہ سارے مسائل ہمارے اندر اسی لیے. اور یہ ماہ مبارک رمضان اسی لیے ہے کہ قرآن سے ہدایت لیں، قرآن کا نزول ہمارے قلب کے اوپر ہو تاکہ ہمیں فرق پتہ چلے صحیح کیا اور غلط کیا ہے. بہت بہت شکریہ آقا، میں تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے لیے خصوصی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں. شکریہ. اور دیکھنے سننے والوں سے اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ جس طرح سے آقا نے فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، فرقان کی کتاب ہے، اور ہم سب کو اس سے اس ہدایت کو لینا ہے، اس فرقان کو لینا ہے، اور جو غلط کرے اس کو محبت سے، پیار سے، خلوص سے منع کریں، اور جو نہیں منع ہو جاننے کے باوجود بھی تو پھر ظاہر ہے ان سے کنارہ کر لیں. ہم کوشش کریں کہ محبتوں کو بانٹیں اور اس مہینے میں میکسیمم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنانے کی کوشش کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے مظلومین بہن بھائیوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.